Bahashai Madhaba. Assalamu alaikum to all the viewers of ALRA TV. At the very outset, I would once again congratulate you all on the occasion of the Jashn Shahi that we all witnessed a few days back, and it was an occasion which was beyond this world. As Saidiji has promised, he has taken us to new heights, heights which are probably not possible for people like me in a normal situation. But Saidiji has gone beyond everything and taken us to new heights, which is indeed very praiseworthy. And all of us, all over the world, should really be thankful to Saidiji for giving us this opportunity. How many of us can really say, especially listeners like me, how many of us can really say that we have been in the presence of Hujure Pak Sallallahu Alaihi Wasallam and Sarkar Ghoshaki at the same time? Many of us go through our lives thinking that if once, only once, for a fraction of a second, if we can be in the presence of Hujur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam or can even catch a glimpse of him during our whole life, our lives would become worthy enough. Just a small glimpse of Hujur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is enough to redeem sinners like me forever. But many of us are denied this right. It's not necessarily right, sorry, right is not the word. Many of us are denied this opportunity at all during our lives. And on the night of Jasna Shahi, Hujure Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was present there, and all of us, or probably many of us, have felt his presence along with Sarkar Shahi. That in itself speaks volumes about the capacity of Saidi Ji, along with the fact that, as he has promised again and again, that he is going to take all of us, people like you and me, all sinners like me, to new heights during this particular month of Ramadan. And we should be really, really thankful to Allah that we have been alive during this month of Ramadan, that Allah has given us this opportunity during this month of Ramadan to be present in such a scenario that we are associated with Sayyidi Ji, that we are associated with ALRA TV. And because of this association only, that we have been able to reach this new height. Otherwise, which would have been never possible for people like me, never ever possible in this life. So we should be really, really thankful to Allah. And more importantly, we should be really grateful to Sayyidi that he has taken us to this place, to the presence of the greatest personalities ever to come down on this earth. And Saidiji has promised us at the very beginning of Ramadan that he will do this, and he is fulfilling his promises one by one. Another promise that he has made, or another thing that he has said, is that during the last 10 days of Ramadan, starting from day after tomorrow, that is the night from tomorrow's night, the last 10 days of Ramadan, where we have to stay awake, where it is said that we have to stay awake and search for Sabe Qadr. Sayyidiji has said that anybody, anywhere in this world, any type of person, any sinner, anybody who just joins him daily night in his session during his lecture will be provided enough of redemption, will be taken to newer and newer heights, and will get redemption for all his sins. And for this also, I'm really grateful to Saidiji that it is only because of him. There is nobody else on this earth who will be able to do this, or who has been able to do this, or who will ever be able to do this. And to bring the spirit uh, of Huzure Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, of Sarkar Gohoshahi, and to make thousands and thousands, probably lakhs of people all over the world to be in your presence is indeed something very, very unthinkable or unbelievable under normal circumstances. And so, in today's session, I will go back to something that Sayyidiji has been saying all along before the beginning of Ramadan and even during the month of Ramadan, something that he has been saying all along. I will go back to that, and that is the religion of God, the religion of human souls.
What do we understand by the religion of souls? We know that there are many people follow in today's world. We are following religion bodily. We perform salat, we observe fast during the month of Ramadan, or depending on different religions, we follow different paths to or different ways to worship God. Whoever God we conceive to be, we follow different methods or different means of worship. And by the different means of worship, we say that we are following a particular religion, be it Islam, be it Hinduism, be it Christianity, Judaism, Sikhism, Buddhism, Jainism, whatever religion we say, that we feel that we are following the path of Allah by or through different religions, and we are doing this by how? By following the uh, following different religious rituals, by following different functions that are there in the religion. We do that by following those rituals. But those rituals are necessary only because those are rituals associated with the religion of the body. The religion of the souls is different. Recognition of the followers of Dine Ilahi, or the religion of God, so, into which all the rivers emerge, is known as ocean, and into which all the religions merge is the religion of God. This is the divine avenue from where all four religions intermingle, Sultan Akbahu has said. So, like all rivers merge into an ocean, all rivers, generally rivers flow down where? Rivers flow down into the ocean. The ocean is the meeting point, the merging point of all rivers. Similarly, all religion merge into what? Into religion of God. As the book as the name of the book is mentioned, Dine Ilahi, religion of God. The religions that we follow on this earth, various religions that we follow on this earth, are actually religions that have been sent down by Allah from time to time. These are not the religion of Allah. These are not the religion of human beings. This is not the religion of God. This is the religion of human beings like you and me. And we follow different religions according to the religion that we are probably born into, or sometimes some people convert. But Sultan Akbar has said that, like all rivers mingle into the ocean, so also all the religion of God is the divine avenue or the divine path or the divine junction where all four religions intermingle. All four religions means those four religions which we generally say have originated from Prophet Ibrahim alayhi salam. This the Abrahamic, what we understand to be the Abrahamic religion, Judaism, Zoroastrianism, Christianity, and Islam. Now, how do we understand who is following the religion of God, or how do we understand which is the religion of God? Do we analyze the elementary stage of recognition? What is the elementary stage of recognition? When both the heart and the soul are revived with God's remembrance, whether it is through performance of worship or through the merciful sight of the spiritual guide. In both cases, it is predestined. So, when both the heart and soul, when the heart and the soul are revived with God's remembrance, that God's remembrance can take place either through worship, that God's remembrance can take place either through worship, either through the worship of Allah or worship of any kind of God that is worship, or through the benevolence of the spiritual guide, or through the benevolence of a murshid, of a pir or a murshid, of a spiritual guide. In both cases, it is predestined. That is, Allah or God has already destined before we came to this earth, that who will be a follower of Allah and who will not be a follower of Allah. The seeker begins to disprove of sins, and if a sin is committed, he feels blameworthy and makes effort to avoid it in the future. Once the soul and heart are engaged in the remembrance of Allah, then whoever is the seeker of Allah, whoever seeks Allah, he feels that if he tries to not to commit any sins, he tries to remain away from sins as much as possible. And if a sin is committed, if a certain sin is committed, he feels that it is he is responsible for it. He is blameworthy for it. He is responsible for it, and he tries to
not to repeat it in the future ever again. God says, I like those individuals also who exert themselves to refrain from sins. All of us are sinners in this world. All of us are sinners. All of us will sin from time to time. It is impossible for us to be born into this world, except for probably very few people. It is impossible for people like me to be born into this world and to be free of sins. But as Saidiji again and again reiterates in almost all his lectures, almost in all lectures, he says that it is not enough that we say that we are not going to commit sins, but it is more necessary that even if we commit sins, we should be really, really sorry. We should be really sorry for the sin that we have committed. I tell a lie today, and I say that okay, from tomorrow onwards, I'm not going to tell lies anymore. I'm sorry for the lies that I have told, and I'm not going to speak any lie from tomorrow itself. And if come tomorrow, for whatever matter, big or small, I repeat the same mistake. I repeat it. I again go back to telling lies. Then there is no issue, or there is no association with then that person is actually not, his heart or soul has not been initiated or revived with God's remembrance. Even if the heart is initiated or the soul is initiated with God, revived with God's remembrance, even those people also should always strive to avoid sin. And even if we commit sins, we should try to be very, very sorry for what we have, to take the blame on ourselves that yes, I am blameworthy. I have committed the sin. I should not have committed the sin, but I have committed the sin. And because I have committed the sin, I am really sorry for it, and I will not do it ever again in the future. And Allah therefore also says that He likes those people who exert themselves, who try not to commit sins. It is not possible that we will never commit sin ever in this world. It is not possible in that way. Very often in our day to day life, we commit small or big sins. It is not possible that we are never going to commit any sins, but we should try to exert ourselves. That means what? That we should be conscious that, especially, what kind of sins do we commit? The biggest sins that we commit are the, basically, I feel that in my day to day life also, the biggest sin that we commit is telling lies. Telling lies does not necessarily mean a deliberate lie. That means I am deliberately telling lie, I am deliberately misleading somebody, or I am deliberately not doing what somebody has told me to do, and I'm saying that I did it. These are deliberate lies. But in our day to day life, what happens is that sometimes, or not sometimes, very often, we speak those small white lies which are unnecessary. Somebody asks us something just to make it juicier, just to make it more just to make it spicier. We add something to it. We add our own views. We add our own ideas. I myself is very, very, very much blameworthy in this sense. I have done it many times. I have felt it that what happens is that our nerves become so powerful with our telling lies over a long period of time, that at one period of time we don't even realize that we are telling lies. It becomes a part of our existence. We have become so glib-tongued, we become so glib in our talking to others, that we don't even realize that we are speaking lies. That there are lies pouring out of my mouth. That this is a lie. It suddenly comes out. We cannot even. We don't even know. After speaking the lie, only we realize that okay, this is a lie. I should not have spoken it, but I have already spoken it. So this basic thing, as Saidiji has always reiterated, means we should sleep less, eat less, and more importantly, speak less. If we speak less, I feel that a large number of sins are not committed by themselves, because when we speak, one basic thing is that we might lie, that is one thing, and more importantly, we might also
backbite. We might indulge in backbiting. And when we indulge in backbiting, that is also a very big lie. So that concept of speak less is important. Why should we speak less? Because the more we speak, we are not people who have been able to completely control our nerves, completely control our lower self. And because we have not been able to completely control our lower self, what happens is that we don't even realize, and without realizing, we speak these small white lies. And that is why it is very necessary, or very often when two people are talking, it happens that we start discussing a third person, and 9 out of 10 times we will not say anything good about that person, but we'll rather backbite about that person. And what it does lead to is that it adds to our pile of sins. It keeps on adding to our pile of sins, and that is why it is very necessary that we should refrain from speaking unless and until it is necessary. We should refrain from speaking, and that in this way, when we refrain from speaking too much, in this way we are also refraining ourselves from engaging in any kind of sin of the tongue, and engaging ourselves in sinning of in any kind of, not necessarily any kind, but this one particular kind of sin, we are refraining ourselves. And that is why God, as Allah has said, that if we do this, if we exert ourselves, if we try to not to do this, if we are conscious when speaking, if we are very conscious that this is a lie, this is probably a lie is going to come out of my mouth. So if we are very conscious while speaking, we are exerting ourselves, we are asserting ourselves not to commit sins, and Allah obviously loves this kind of person. Love of the world starts to live of the heart, and God's love starts to prevail. So, love of the heart starts to, love of the world starts to live. Now, once a person's heart is initiated, once a person's heart is initiated, once a person's soul is initiated, love of the world starts living the heart. People try to renounce the world as much as possible. And what replaces love of the world? What replaces love of the world is love of God. And God's love starts to prevail. What replaces love of the world is God's love. The seeker begins to feel he is getting rid of greed, jealousy, stinginess, and false pride. The seeker of Allah, the person whose soul and heart has been initiated, he realizes that he is getting rid of some of the biggest sins associated with nafs. That is greed, jealousy, stinginess. Stinginess being miserly, and false pride. False pride in the fact that I am so big, I am so well known, I am so popular, people like me, I'm a very popular person, I am a very rich person, I'm a very beautiful person, I can do this, I can do that, etc., etc. This is false pride. False pride, why? Because all these things have been given by whom? Given by Allah. And as Allah has given, Allah also has the capacity to take them away as easily as possible, as He has bestowed it upon us, as He has given it upon us. So we keep on going through life thinking that I have been able to do this, but we must always remember that this I does not even come into effect here. The I is immaterial. It is Allah, it is God who has given us the opportunity. And because Allah has given us the opportunity, that I have been able to do this. And that is why we should always be thankful to Allah that whatever we have in this world, whatever has been given to us in this world, that we have been able to receive these things in this world, and we are able to go forward in life. Especially during this, I again and again feel very, very thankful and very, very grateful to Allah that especially during these very difficult times that all the whole world is facing, especially India, that I do not have to worry about where my next meal is going to come. So if I think that I have been able to earn this meal, that this meal that I'm eating good things, that it has been earned by me, this is false pride. I should always realize that it is Allah who has bestowed His kindness upon me during these difficult times. Stinginess is replaced by generosity, and the lies lead off. So, stinginess of the heart, miserliness,
not being generous, is replaced by generosity. That means the person becomes generous, the person becomes charitable, that he or she is willing to donate, is willing to help others in whatever small way he or she is able to do so. And the lies that we keep on continuously telling, the lies starts to stop, leave off, they start to stop, and we speak the truth, come what may, whatever be the occasion, whatever problems might arise because of speaking the truth, we stop speaking the lies and start speaking the truth. Carnal desires are replaced by lawful ones, and the seeker begins to disapprove of unlawful wealth, prohibited provision, and actions. So, carnal desires are replaced by those desires which are approved by Allah, and the speaker, that means the person who that he's the seeker, he or she starts disapproving of prohibited wealth, of gaining wealth by unlawful means, of doing unlawful things. All these things are become abhorrent to the seeker. The seeker does not want to follow this path anymore. The ultimate stage of recognition. Now, we were to the elementary stage of recognition. That means the speaker stops doing this kind of things. Now, what is the ultimate stage of recognition? On what level, once a seeker of Allah, once a person whose heart has been initiated, whose soul has been initiated, at what stage does the person think that he has reached the ultimate stage of recognition? One completely quits hashish, opium, heroin, tobacco, and alcohol. One meets highly spiritual dignitaries in dreams, meditation, and through spiritual insight. So, one completely quits all kind of intoxicating things, hashish, opium, that means drugs, tobacco, alcohol, etc. One completely gives up. If anybody has been associated with this kind of things, if anybody uh, has consumed this kind of things, if anybody was was used to consuming this kind of things, after the initiation of the heart, after the revival of the heart and the soul, this kind of things are completely given up by the person. And here one meets highly spiritual dignitaries. One starts meeting spiritual dignitaries in dreams, meditation, and through spiritual insight. Through spiritual insight, through meditation, in dreams, one starts meeting this spiritual dignitaries, people whom we can never meet in our daily life. We start meeting them in dreams and meditation. Nafse almara, the commanding self, turns into nafse mutmaina, the divinely content self. The nafse almara, which constantly keeps on telling us that we should do this, we should do that, I desire this, I desire that, I want this, I want that, I want to do this, I like this, I dislike this, all the things that are prohibited, we keep on thinking that I want to do this, I want to do that. All these things are turned into nafse mutmaina, the divinely content self. That means we start becoming content with what we have, with what we want. And as Saidiji has said in an earlier lecture, that he also used to think that how will I give up my own desires? How will I give up my own necessities or wants, especially or needs? And he said that once he came into contact with Sarkar Gohoshahi, his a bigger part of his life went away in making Sarkar comfortable in whatever things he searches, whatever ways, whatever he does it to make Sarkar comfortable, to make Sarkar happy. And he said that this is how I have been able to conquer my nerves, because my nerves no longer desires anything for myself. Any worldly pleasure that I want it for Sarkar Gohoshahi. I want it so that Sarkar Gohoshahi lives a pleasant life. And thus he said that this is how the nerves of oneself is replaced by a desire to help Gohoshahi, to be desire to be one with Gohoshahi. So nafse almara becomes nafse mutmaina. The ana enters into private audience with God. All the veils between God and man are lifted. One shuns the sin. So the ana enters into a private discussion and private audience with God. Generally, from the moment we are born till our death, we keep on feeling, or we had a kind of an idea that men cannot see God.
that man can never be able to meet God or see God. It is even if man can do so, it is there. It is possible only for very few people, only for very few people who are beyond capacities like beyond the capacity of people like me, that we will never be able to meet Allah, or we will never be able to meet God. But uh, after coming into contact with Sarkar Gohashai, after the revival of the heart, after the revival of the soul, the Anna starts having an audience with Allah or God, and all the veils, all the barriers, all the obstructions between Allah and human beings are lifted. One shuns the sins, one obtains the ultimate station in God's love and union with Him. So one shuns the sin, that means one gives up sin, one gives up sinning, one gives up the idea of sinning at all, that I don't want to be, I don't want to commit any type of sin. And all one obtains the ultimate station in God's love. That means one reaches the ultimate station in God's love and becomes one with Him. Since souls of the elite from different religions would join this spiritual league, as they had already affirmed the declaration of faith before God on the primordial day, and God had witnessed it, therefore, affiliation with a religion would not be a problem, and anyone from any religion would be able to join it. Since souls of the elite from different religions, that means souls, elite souls from different religions all over the earth, on the primordial day, would join this spiritual league. That means of souls of different religions, not necessarily only of Islam. Souls of different religions would join this spiritual league. Would join the spiritual league of whom? Would join the spiritual league of these people who can witness Allah, who can become one with Allah. And as they had already affirmed the declaration of God, declaration before God on the primordial day. That means these souls, these elite souls, they have already uh, declared their love, or declared them that they are on the side of Allah, on the side of God, on the primordial day. And therefore, it is not necessary that which religion they belong to. It is not necessary. Whichever religion they belong to, it is enough that they have sided with the side of Allah on the day of on the primordial day, and therefore it is enough for them that they have sided with Allah on the primordial day, and so these souls would become would be able to become one with Allah, or would have an audience with Allah. Therefore, affiliation with a religion is not a problem. That means whatever religion we follow, that is not a problem at all. Affiliation with any religion is not a problem at all. It is just necessary that we are predestined loving souls. It is necessary that we were predestined loving souls. That means on the day of judge, on the primordial day, we have sided with Allah instead of siding with anybody else. All would be allowed to worship according to their respective religions. However, their hearts would bear the same name of God. So all would be allowed to worship Allah as and how they want to do. That means all people will be allowed to worship Allah as and how they want to do. We can follow any religion, we can follow Islam, we can follow Christianity, we can follow any religion that we want to follow. And by following that religion, we can worship Allah or worship God. It is immaterial which religion we follow, which religion we like. It is immaterial. Whatever religion we follow, whatever way we worship Allah, it is enough. And all will be allowed to worship according to their respective religions. All would be allowed to worship Allah according to their respective religions. It is not necessary that one should worship Allah only according to one's own religion. Or only according to Islam. One can worship Allah according to any religion that he or she follows, provided that he or she has got full faith in Allah and that they were
predestined loving souls. That means on the primordial day, they have accepted Allah and been on the side of Allah. That means they have asked for paradise or they have asked for Allah instead of heaven or earth. And in that way they will be able to they will be able to become spiritual seeker. They can become whatever they want to become. However, their hearts would bear the name of God. In short, they would be united in hearts regardless of their religious background. They will become godly when they will have God in their hearts. So their hearts would bear the name of God. Their hearts would, yeah, in short, they will be united in hearts regardless. So they will be united regardless of the fact that whether they are of which background, they are of which background, which religious background, regardless of that fact, they would be united. They would become, all of them will be united. They will become godly when they will have God in their hearts. So they will become godly. It as again and again it has been stressed in the book The Religion of God that they will become godly irrespective of the fact that whatever religion they follow, whatever religion they have, irrespective of that fact, they will become godly. Subsequent to this, God may either confine somebody to himself or send anybody as a guide in any religion. So, subsequent to this, Allah or God can have and will have may confine somebody, may allow somebody to be confined to himself only, or can send these people to earth as messengers or as guide in religion. So, there will be different categories of them. There will be different categories associated. Mufid, that is one who is useful to render guidance. Munfarid, who is good for himself. As soldiers and commanders. So, soldiers, commanders, etc., Munfarid, Mufid, etc. Now, many of these Muslims or non-Muslims, many of these people, whether they are Muslims or whether they are non-Muslims, who fail to join this league of Imam Mahdi. That means once Imam Mahdi comes to this earth, once the Imam Sarkar comes to this earth again, and when he joins forces with Jesus Christ, with Isa, those people, whether they are Muslims or non-Muslims, those people who have not followed or who refrain themselves from, who do not accept Sarkar Gohar Shahi as Imam Mahdi, or who are not on his side, they will join the side of Antichrist, or what we term to be Dajjal, Antichrist or Dajjal. And in the end, when Sarkar Gohar Shahi comes back to this world, and also according to Christianity, when the second coming of Christ takes place, when the second coming of Christ will take place, there will be a bloody battle. There will be a long drawn battle between the forces of Shahi and Christ and those forces and the forces of Antichrist. And the majority of the followers of Antichrist will be killed. So a majority of the followers of Antichrist will be killed. Most of the followers of Antichrist will be killed. They will not be spared in this world. Most of the followers will be killed, and whoever survives, whoever survives, they will live in fear and helplessness. And Imam Mahdi, the place Sarkar Gohar Shahi, and Isa Salam, which is Jesus Christ, will reign over the hearts of humanity, will reign over the hearts of humanity, will become all powerful on this earth, but they will not reign as dictators or tyrannical rulers. They will reign over the hearts of the people. They will be there in the hearts of all people all over the world. Peace will prevail in the entire world. All the religions will perish and a new religion will emerge. So unlike today when there is so much of terror, so much of pain, so much of suffering going on all over the world. And this pandemic has made us realize that nobody can be spared. We are all together in this thing where all of us are suffering. All the religions at one point of time after the coming of Satar Bahashai and Jesus Christ, peace will prevail. All the sufferings, all the torture, all the terror, all the pain will go away. Peace will prevail, and more importantly, most of the
conflict in society takes place actually because of religion, because there are different religions in this world, and because of these different religions, there is a lot of conflict in this world. And at one point of time, when Sarkar Bahushahi will come and Jesus Christ will start ruling this world, uh, along with Jesus Christ will start ruling this world, all the differences of religion will be done away with. There will be no religion in this world. There will not be this multiplicity of religions. There will not be this multiple religions, and because of which there will be a continuous fight amongst the people. No, all these religions will be done away with, and a new religion will emerge. Only one religion will emerge. Only one religion will be there, and that religion is the being God's favorite religion. Only one religion will be there, and that religion will be God's favorite religion. And what is that religion? That religion is called Ishq Allah. That religion is rapturous love of God. Ishq Allah, love of Allah, love of God. So, the gist of all religion established by the prophets and the celestial books, acceptable to the entire humankind, superior to all forms of worship, even greater than God's love. So, this is Ishq Allah, this God's rapturous love, is the gist of all religions established by the prophets. That means this religion will be gist, will be summary, in the sense the combination of all the religions that have been practiced by the prophets and everything that is written in the holy books, everything that is written in the celestial books, and everything everything that the prophets of Allah over a long period of time, everything that they have professor that they have preached in this world, this religion will be a gist, will be a summary of this, and it will be acceptable to the entire humankind. It is not that it will be acceptable to only one group of people or one country. It will be acceptable to the entire humankind. It will be superior to all other forms of worship. So it will be superior than any other form of worship on this world, and it is even greater than God's love. So this religion, the followers of this religion, it will be even greater than God's love. Sultan Habbahu has said, faith is not aware of where the rapturous love of God can take the seeker to. So simple faith is not aware that where the rapturous love of God, that means where the Ishq Allah, rapturous love of God, can take the seeker to new heights. Faith is not aware of it. Faith is not aware of where the rapturous love of God can take the seeker. And Alama Iqbal had, and this is something I'm reciting to here in English because I have got the English version. This is the version of the book that I have, Religion of God, Dine Ilahi. But um, but Alama Iqbal, what Alama Iqbal has said, Saidiji has often repeats this. This is the English version of it. He talks about in the Urdu version of it. And what is it? The the world needs the Mahdi whose vision will shake the foundation of universal thoughts. So the whole world needs the Mahdi whose vision, whose idea regarding this world, whose vision regarding the world will shake the foundation of universal thoughts, will shake the foundation of all the thoughts, all the ideas, all the ideologies that we have been following over a long period of time, will shake these universal thoughts. The hidden secrets are to reveal for the era of the Hadith phrase, you cannot see me has gone past. So all the hidden secrets are going to be revealed along with the coming of Sakal Bahusha, along with the coming of Imam Mehdi, all the hidden secrets are going to be are going to be revealed. That means that the as it has been said in the prophetic tradition in a hadith that you cannot see me. That means human beings cannot see God. That era, that time has gone past. With the coming of Imam Mehdi, there is going to be a big revelation. Everything regarding this world is going to be revealed. Whoever's personal identity of the selves becomes known first is the awaited Imam Mahdi. Open my eyes in the mirror of comprehension and see for yourself the vague picture of the future. So Lama Iqbal will say that open my eyes, that is open your eyes and see for yourself the future. And whosoever's personal identity, that means whosoever's identity it becomes the personal identity of the self
becomes known first. That means whosoever's identity reveals that he is Imam Mahdi, he is the awaited Imam Mahdi, and Sarkar Gohar Shahi's identity has revealed, identity of the self is revealed. There are various markers that which has revealed that he is indeed the awaited one, indeed Imam Mahdi. Look at the sky, the earth, the space, and the rising sun from the east. O giver of the wine, the era when the drinkers would hide and drink is history now. The entire world will be at tavern one day, and every soul on earth a drinker. So, Allama Iqbal has said that look at the earth, look at the sea, look at the rising sun, look at the space, etc. And when you look around, you will see, he says that, O giver of the wine, that means the era when the drinkers would hide. So these he has said, the hide, to hide and drink, chup chup ke pina. So that era has gone away. That era is no longer there, and the whole world is going to become the whole world is going to become a mehkhana, that is called a place where drinking is done, and all the people on this earth are going to be drinkers. This analogy that Allama Iqbal has shown, it actually does not have anything to do with the actual concept of drinking alcohol, but it actually has its analogy is drawn with the concept of that all the people on this earth, all people on this earth would become drinkers of what? It becomes drinkers of the ishq of Allah, of the rapturous love of God, and all of us will be drenched in the love of Allah. The time for unveiling is nigh, seeing the divine splendor will be common. The secret that silence kept veiled will soon manifest now. So the time for unveiling is nigh. That means it is this time that the unveiling, that means all the differences between man and God, between man and Allah is done away with. All the obstructions, all the obstacles, all everything is done away with. Everything is revealed. It is the time for revelation, and the divine splendor will be common. Unlike when the earlier ages, when the divine splendor of Allah is available only to a few people, unlike them, in the age of Imam Mahdi, everything will become common. Every common man, every person like you and me would be able to achieve this divine splendor. And the secret that silence kept veiled, the secret of Allah that has been kept veiled throughout these years will soon manifest now, will soon become available to everybody. Emerging from the desert who toppled up the Roman Empire, I heard angels saying that the lion will be in action again. So, Allama Iqbal has said that I heard from the angels that emerging from the desert that the lion will be in action again, that our Sarkar Gohar Shahi, the lion, will be in action again very soon. None of the celestial books or Shahifa random inspiration from God is God's religion. These books direct the followers to adopt salat, fasting, and growing a beard, whereas God is carefree of such restraints. So, none of the celestial books that has been revealed to us over the years, okay, none of them are is about God's religion. These books, these celestial books, including the Quran, that has been revealed to us, it asks followers to adopt salat, that means to offer namaz, to continue with fasting, for men to grow beard, etc., etc. But Allah is least bothered. Allah is least interested in such kind of restraints. For Allah, this kind of particular path, a narrow path, a constrained path, a very, very restricted path of following Allah, that means on that person only will be able to reach Allah who has uh, who offers his salat, or who fasts throughout the month of Ramjan, or who grows a beard. Only that kind of a person will be able to reach Allah, and other people will not be able to reach Allah. That thing is not is immaterial. Allah is not at all bothered. Allah is not at all concerned about whether we offer salat or fast or grow beard, etc. These religions were established to enlighten and purify the nations of the Prophet, whereas God Himself is the purest form of light. So, these religions were brought into this world
so that Allah allowed the religions to, so that the nations could purify and enlighten themselves, so that the people who are born into this nation, they can enlighten themselves, they can purify themselves. But Allah Himself is the purest form of life, so He does not need any kind of purification. He is the purest form of life. When a man, after union with God, becomes light, he then too enters the religion of God. God's religion is His love and affection. So, when a man, after his union with Allah, God, he becomes light. He becomes the purest form of light, that Allah is the purest form of light, and he too enters the religion of God. Allah, he also becomes one with the religion of God. And what is the religion of God about? The religion of God is all about love and affection. This love. That is why Saidiji again and again says that unless and until our heart is pure, unless and until our heart becomes filled with the love of mankind, with the love of others, with the love of Allah, with the love of Sarkar Shahi, with the love of Hujrat Sallallahu Alaihi Wasallam, until and unless it becomes that, or with the love of any of the religious teachers or messengers that we follow, be it Jesus Christ, be it Guru Nanak Dev, be it Krishna, be it Lord Rama, anybody who people follow, unless and until our heart is filled up with this kind of love, it is immaterial, whatever the rituals of the religion we follow. So it is very necessary that our heart should be filled up with love and affection. It is a translation and definition of his 99 names. So it is the translation. It's the affection of the religion of God filled up with affection and love is the translation and definition of all his 99 names, all the 99 names of Allah. God is one who makes mention of his strength. God himself is love, lover, and beloved. Should God grant a man a portion from the attributes mentioned above, then he too enters the religion of God. So, God is lover, God is love, God is lover, and God is beloved. God is the love, God is love in itself, God is the lover, and God is also the beloved. And so, if God gives the portion of it to any human being, the human being also is the attributes of Allah. Then seeing God is his worship, and the remembrance of God is his longing. So then seeing God or becoming one with God is his worship, is salat, and remembrance of God is his longing for Allah. The seeing of God provides atonement from his missed obligatory and non-obligatory rituals. So once man is able to achieve an audience with Allah, once man is able to achieve go and seek Allah and find an audience with Him, then this man receives salvation or atonement for all his obligatory and non-obligatory rituals. That means, if a man, like in Islam, that man does not offer salah, that man does not keep fast, that man does not grow a beard, all the obligatory or non-obligatory rituals in religion, if man follows it, if man does not follow it, and he has been able just to make his heart pure, to make his heart, initiate his soul, and become one with Allah, become and to seek the presence of Allah, then all his past sins, that he has not offered his salah, that he has not offered, that he has not worship Allah, that he has not fasted during the month of Ramadan, all these things, all these obligatory rituals, and also non-obligatory rituals which are part of a religion, if he has not performed any one of them, he is atoned of his sins. Then, not even the collective washing of the jinns, the angels, and the entire human race can reach a spiritual level. So, once man is able to have an audience with Allah and his sins are atoned for, then he reaches a spiritual level which will not be possible for the combined worship of the jinn, the angels, and the entire human race. If a man is able to, if it is possible for a man to reach that level, then the jinns, the angels, and the entire human race cannot match his grace, spiritual level. For such a person, Abdul Qadir Jilani said, worship or his intent after one has acquired union with God is a grave ingratitude to the divine bounty. So, for such a person, for a person who has been able to achieve
or deals with Allah, who has been able to become one with Allah. For such a person, Abdul Qadir Jilani has said that after such a person has achieved the ordeals with Allah, for such person it is immaterial to worship or is intent to worship. That means if this person decides that he will now worship Allah or he has an intention to worship Allah, so this intention or worshipping of Allah is showing ingratitude, is being ungrateful to the divine bounty of Allah. And because after he has acquired union with Allah, salat or fasting, etc., are completely immaterial, unnecessary. Bulleh Shah said, since we adopted the worship of Ishq, we became forgetful of mosque and temples. So Bulleh Shah said that since we adopted the worship of Ishq, since we started doing the worship of Ishq, Ishq of what? Ishq of Allah, Ishq of Allah. Temples and mosques, mandis and masjid became immaterial. He has forgotten all about them. Lama Iqbal said, a naive clergyman may not be aware of such a delightful divine knowledge. So, a naive clergyman, a cleric, a simple mullah, will not be able to, probably will not be able to know of this divine bounty, of this delightful bounty that Allah is able to bestow upon us. Only thing is that we need to seek it. With reference to the secretive doctrine, then Abu Huraira said, Muhammad granted to me knowledge of two types. I told you of one type, he would kill me if I told you the other. So it is in relation to this type of secret knowledge that Abu Huraira says that Muhammad has given me knowledge of two types. I have told you about the one type, and if I tell you about the other type, he will kill me. So what is the other type because of his will kill me? It is this knowledge of his that once man becomes one with Allah, all other religion, all other worship is immaterial. The history bears witness to the fact that whoever revealed this knowledge was killed, as Shah Mansur and Sarmad were. And today, even Gohar Shahi, due to his revealing of his knowledge, is threatened with similar consequences. So, history bears witness that whoever has revealed this knowledge to humankind has been killed. This include examples like Shah Mansur and Sarmad. Even today, Sarkar-e Gohar Shahi, who is revealing this knowledge to humankind, it is because he has revealed this knowledge to humankind is also threatened with similar circumstances. The prophets abide by the Sharia law to become a model for the Ummah so that they will imitate and follow. Otherwise, they do not need to worship. They have the rank of prophethood since primordial time, long before the existence of the Sharia law. So the prophets abide by the Sharia law. The prophets of Allah abide by the Sharia law. Why? Do they really need to follow the Sharia law? Do they really need to worship Allah? No. They have been prophets right from the primordial times, right from even before the world has been established, even before the Sharia law came into place, they have been they have been prophets. So they don't need to follow the Sharia law, or they don't need to follow anything. Any of the rules and regulations of this earth. They are perfect predestined prophets, but they do so. Why do they do so? As it is necessary for a leader to lead. What he does, the people will follow. For the leader, if the leader of a country, like in today's world, in the context of coronavirus, if the leader of the country does not wear a mask, or if the leader of the country does not follow the rules and regulations, the COVID-19 protocol, then the followers, the people of the nation will also not do so. Similarly, with the Ummah also, the people of the nation, the prophets followed the Sharia law, the prophets worshipped Allah so that the rest of the rest of the people of the nation could follow or will follow it. Once they see their leader doing it, they will see, they will immediately follow it or do it by themselves. Since they have to perfect the religion as a model, if the prophets miss out on any of the rituals or if they adopt their act, their nation imitates them. Hence, they have to remain careful and sober. So, as I already said, that if they do not follow a rule, if they do not follow a ritual, if they do something which is not necessary of them, then the followers, the Ummah or the nation will also feel that the prophet has not done it, so it is not necessary for us to do. On the flip side, like the Muslims all over the world follow a lot of sunnah. Those sunnahs were what? Those sunnahs were actions done by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we follow them because they were done
by our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, if a particular prophet does not follow a particular religion or the rituals of a religion, then the people of that religion, after following, will say that our prophet is not doing it, so why should we do it? And that is why the prophets are very careful in the performance of the rituals of religion, so that the followers of the Ummah will also follow it. Can anyone be justified to say that a prophet will enter the hellfire if he does not worship? Not at all. Can anyone be justified to say that one cannot be a prophet if he does not worship? Can anyone claim that one cannot become a prophet if he does not learn the knowledge? So, can anyone in this world claim that a prophet of Allah will not enter heaven, will be thrown into hellfire if he does not worship? Nobody can do that. A prophet has been preordained to be a prophet. He has been preordained to be a prophet. Is somebody who has become, who Allah has determined to be a prophet even before the world has been born. So even if that person does not follow the rituals, does not worship Allah, he is never going to touch the hellfire. He has been made a prophet by Allah. So can anyone be justified? Can anyone justify the fact that if a prophet does not worship, can anyone justify it by does not a prophet worship? No, a prophet does not need to worship at all. There is no necessity for him to learn the knowledge. He has been cured, he has been given this knowledge by Allah itself. He does not need to do this in this world. He does not need to follow this to this one. So why are the saints made subject to objection? No, the sainthood is a substitute to prophet. So why are saints? Why are those people who have become close to Allah, who have almost been attributed with, been given the attributes of Allah? Why have they been objected to when they do not offer salat or do not do fasting or whatever? Because it should be remembered that sainthood is a substitute to prophethood. Sainthood is like a substitute, it's like similar to prophethood. So if the prophet does not follow the rituals of religion, nobody can question him. Similarly, if a saint does not do so, then also it is not necessary for him to for anybody to question it. It needs to be remembered that those who claim to possess unification and union with God without seeing God or perceive themselves to be worthy of this status and pretended to be as such are heretics and deniers of the truth. So it needs to be remembered that those who say that they have become one with Allah or one with God, they have seen Allah, they have known Allah, or they have seen Allah, or they have perceived themselves worthy of the or worthy of the status of being one with Allah, and they pretended that research there, then they pretended to be they are heretics and they are deniers of the truth. They are liars and they are heretics. Verily, the Quran curses such liars who deny the truth. So the Quran has said that this kind of people are cursed. Because they deny the truth, they kind of curse. Due to them, thousands of believers lose their faith and happen to waste their valuable time. So in today's world, what has happened as Sarviji again and again, and such as Sarviji again and again has reminded us a large number of times. What happens is that instead of finding people who can actually guide us, a spiritual guide, a spiritual guru, instead of finding a person who can actually guide us, who can actually lead us to a worthy life, we follow this kind of people. There are in India and Pakistan, Bangladesh, especially in the Indian subcontinent, we will find that there are a large number of people like this who tell that they have seen Allah, they have become one with Allah, who are actually or who tell us that they can perform miracles, they can do this, they can do that. But actually, these people are who are these people? All these people are telling lies. All these people are actually cheating people, and we also follow these people. We become blind followers of these people. We thousands of believers lose their faith. We have also become followers of these people. We also follow whatever they are saying, and by following whatever they are saying, we are losing our faith. We are losing our belief. Our whatever small amount of faith or belief is there, we have lost it when we have followed this kind of mischievous, this kind of liars who say that they have seen Allah or they have become one with Allah or they have known Allah. So it is said that this, what is necessary is that we need to follow one religion, that is religion of God, and we need to follow one person who can grant us this knowledge. And
In today's world, I can proudly say that the only person who is available to us, who can actually lead us to Sarkar Shahi, who can actually lead us to Imam Edi. A few days ago, Sarkar Shahi told a story about the Caliph Harun al-Rashid and how Harun al-Rashid's wife, when she came out from the palace, she saw a man, a fakir actually, making sandcastles. And she asked him, "What are you doing?" And he said that I am making castles in the heaven. I'm making castles for the heaven. And she said that, "Will you sell me one? Bechoge mujhe?" And he said yes. And she gave him one dinner. So she believed him and she gave him one dinner. Harun al-Rashid uh, saw it in his dream, and then he went and then he tried to buy and he was denied it. So without seeing, we have to believe in, with even those of us who haven't seen Sarkar Shahi, we have to believe that Sarkar Shahi is Imam Mahdi, and only then can we receive any kind of redemption or salvation. Once again, I ask all of you to pray for me and pray for India, that India is able to come out of this pandemic. Assalamu alaikum. God Hafiz.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له لا ضد له ولا ند له ولا تقيد له ولا مقيد له ولا حياة له لا محيط له ولا إدراك له ولا مدرك له لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا صد له ولا صد له ولا حد له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المتكبر سبحان الله عما يقولون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض فهو أبدي سرمدي دائمي لا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب إلهنا ومالكنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا وشاهدنا ومشاهدنا وشهيدنا وطبيبنا
وطبيب صدورنا وطبيب أنفسنا وطبيب نفوسنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أوهامنا وطبيب أذهاننا وطبيب أفكارنا وطبيب عقولنا وطبيب أسقامنا وطبيب أمراضنا وطبيب ظواهرنا وطبيب بواطننا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا وقرتنا وقرة عيوننا وغوثا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعياننا ومعيننا وملكنا ومالكنا ومليكنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وإنه توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل مجده وجل ثناؤه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا ذاكرا وعلما ومعلما ومعلنا ومؤذنا ومخبرا ومتنبئا ومصليا ومسلما على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلما اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا نور الله يا نبي الله يا نور الله يا حامد يا محمود يا حامد يا أحمد يا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وسلم عليك وعلى آلك وعلى سيدي يا للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صاحب الاولاق نبی مختار حبیب کردگار آقا نامدار مدنی تاجدار سید الابرار اختیار مولا کل ہادی سبل ختم الرسل سیاح لا مقام باعث تخلیق اینوان نبی آخر الزمان احمد یا رسول خدا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ محبت و عقیدت ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد گوہر شاہی کی ذات عظیم، ذات مقدس، ذات بے مثل و بے مثال، ہستی لاجواب، عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا. خصوصاً بالخصوص سیدی فی الدنیا والعالم والکون سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی عالی جناب بارگاہ تقدس مآب حضور معلی القاب محبت و عشقت مآب میں نہایت ادب و احترام دست بستہ کا مرحبا.
حضرات گرامی، اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کے ساتھ سے پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی تصنیف لطیف کلام مبارک کی مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی پر مشتمل اور مبنی ہے۔ سرکار امام مہدی مقدس کتاب زیست کا آخری باب تحریر فرمایا ہے، اور آخری باب کے طور پر تحریر فرمائی ہے۔ یہ آخری وقت ہے، ظہور امام مہدی علیہ السلام ہو چکا ہے، اور اب دوبارہ ظہور ہونے والا ہے، اور دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اور آخری وقت چل رہا ہے۔ تو سرکار آپ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے غیبت اختیار فرمائی، اور دور غیبت میں آپ نے صورت بدل کر جلوہ گری فرمائی، اور آپ سے کی صورت میں تشریف فرما ہو گئے، اور بہت جلد آپ کا اپنی اصلی صورت میں دوبارہ اپنے اصلی جسم میں ظہور ہو جائے گا، اور جس وقت وہ ظہور ہوگا، ظہور آخر، تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت فیصلے کی گھڑی ہوگی، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا۔ یہ آخری وقت چل رہا ہے، اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے انسانیت کو آنے کے لیے، وصال الہی عطا فرمانے کے لیے، اور ہر انسان کے اندر جو رب کی محبت کا راز ہے، عشق الہی کا راز ہے، جو لطائف باطنی روحانی کی صورت میں انسانوں کے سینوں کے اندر موجود ہے، سرکار نے وہ راز انسان پر آئے اور شرح صدر عطا فرمانے کے لیے، ہوا تعلق اور رشتہ بحال کرنے کے لیے یہ کتاب مقدس دین الہی سپرد قلم فرمائی، تحریر فرمائی ہے۔ اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ نے اس کتاب مقدس میں دین اللہ کے حقائق بیان فرمائے ہیں، اللہ کے دین کی حقیقت انسان پر آشکار فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ اصل میں جو دین فطرت ہے اس تعلق انسانوں کی ارواح سے ہے، انسانوں کے لطائف باطنی روحانی سے ہے، انسانی ارواح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روز ازل یہ دین فطرت انسان میں معرفت اور بطور وحدت و توحید ودیت فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روز ازل امر کن کے ذریعے خلق کی ارواح کو تخلیق فرمایا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد الست لیا، انسانوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو انہوں نے مشاہدہ حق کی بنیاد پر رب کی وحدت و توحید کی گواہی دی، رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، میثاق الست کیا، اور یہ وصل الہی کا اقرار تھا جو اس وقت مشاہدہ ذات کی بنیاد پر ارواح نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی اقرار، وہی ان کی جو میثاق تھا، وہ عہد تھا، وہ ان ارواح کی فطرت بنا دیا، اور ان کی فطرت کے اندر وہ ودیت کر دیا، اپنی معرفت ان کی فطرت کے اندر رکھ دی، اور اپنے وسط، اپنے عشق اور اپنے جلووں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا
لا يعلمون۔ تو یہ جو دین فطرت ہے یہ ارواح کے اندر رکھا، یہی دین الہی ہے، اور یہی دراصل وہ دین ہے جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ انسانیت سے کرتا ہے۔ خالق اپنی مخلوق سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم عالم اجسام میں جا کر بھی تمہاری میری ولایت کی حامل رہیں، میری ذات کے ساتھ فقر کا رستہ اختیار کرتے ہوئے وصل و وصال حاصل کر لیں، فنا بقا لقا کی منازل طے کر کے میری رویت اور میری حضوری میں آ جائیں، اور میرے حریم قدس میں آ کر میری بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر پھر ارواح کو اس دنیا میں اجسام کے اندر بھیجا اور ان سے یہ تقاضا رکھا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے آج اس دور میں انسانیت کو بیدار فرمانے کا ارادہ کر لیا، ان کی ارواح کو دوبارہ زندہ فرمانے کا ارادہ فرما لیا، اور ان ارواح کو رب کے جلووں کے ساتھ زندگی، حیات اور روشنی حیات طیبہ عطا ہونے کا ارادہ فرما لیا، اور آج آپ نے اللہ کے اس محبت والے دین، عشق والے دین کو، مبارک دین کو عام فرما دیا۔ آپ کا فیض نظر ایسا ہے کہ آپ ہر انسان کی روح کو، ہر انسان کے قلب کو اور ہر انسان کے لطائف باطنی روحانی کو جلوہ ہے ذات الہی کی آماج گاہ بنا رہے ہیں، اور انسانوں کو شرع صدر عطا فرما رہے ہیں۔ یہی دین الہی ہے کہ جس ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نصر میں فرمایا، اور ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب نصر اللہ آئے گا یعنی اللہ کا مددگار آئے گا، تمام علوم و معارف، تمام اسرار و رموز اور تمام جو حقائق باطنی ہیں، جو حقائق قرب الہی ہیں، اور جو رب کی بارگاہ کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے کھول دیے جائیں گے، مخلوق کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے، اور ان کو خالق کے جلووں کا امین بنا دیا۔ صدر امام مہدی علیہ السلام کی نظر کرم سے حاصل ہو جائے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی اس وقت جسم امام مہدی میں اپنی عرضی ارواح کے ذریعے، روح احمدی کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر قسم کے الفاظ تمام دین اللہ میں داخل ہو جائے گی۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے آج اس دور میں اس دولت کو عام فرما دیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام حقائق کو آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کے آئینہ میں پیش کرتے ہیں۔ علماء ربانی، علماء راسخین، علماء محققین، علماء حقانی نے جو اس حوالے میں سے فرمایا ہے وہ آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں۔ مفسرین کرام، محدثین عظام کے سامنے پیش کرے ہیں۔ اللہ کا کلام اور فقراء واصلین، عاشقان باصفا کا کلام آپ تک پہنچاتے ہیں ہم، اور اس حوالے سے صحابہ کرام نے جو کچھ فرمایا، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ احباب کے الغرض اسلامی تعلیمات کے ہر پہلو کی روشنی میں ہم ان حقائق کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی ذات مقدسہ کا حق، آپ کے علوم و معارف، آپ کے اسرار و رموز، آپ کے حقائق و دقائق اور آپ کے فیوض و برکات کا حق کل انسانیت پر بالعموم اور اہل اسلام مسلمانوں پر بالخصوص قرآن و حدیث اور تعلیمات اسلام کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کریں، الہی تک پہنچ سکیں، وصل الہی حاصل کریں، فقر کے مقامات حاصل کریں، فنا بقا
لیکن اللہ کی دولت حاصل کریں، خود سے ذات باری تعالیٰ تک اپنی رسائی کو یقینی، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار فرما لی، روپوش ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، حالانکہ آپ موجود ہیں۔ اور آپ نے یہ بات کئی دفعہ ارشاد فرمائی کہ ایک وقت آئے گا ہم اپنے جسم کو اتنا پیکر لطافت بنا لیں گے، اتنا شفاف بنا لیں گے کہ لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کی نظریں ہمیں دیکھنے سے عاجز، قاصر اور ناتواں ہوں گی، لیکن ہم موجود ہوں گے، احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنی اصلی صورت میں اپنے اصلی جسم کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اور روپوشی اختیار فرمائی، تو یہ ایک ایسا کرشمہ کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا جس کی نظیر و مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ملا ہوا، اس کے ساتھ جڑا ہوا، اس سے بڑا اور اس سے بھی عظیم کرشمہ قدرت یہ ظاہر ہوا کہ آپ نے صورت بدل لی، صورت تبدیل فرما کر، جسم تبدیل فرما کر آپ ہمارے درمیان ہی تشریف فرما ہو گئے۔ ظاہر میں آپ موجود ہیں، لیکن صورت تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہچان کا ایک کھیل رچا دیا۔ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی صورت مبارکہ اختیار فرما لی، اور وہ جو قلب سیدی یونس الگوہر کے اندر آپ نے اپنی آماج گاہ بنا لیا، بہر کا نقاب باطن اوڑھ کر آپ نے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ قوی تر انداز میں انسانیت کو اپنا فیض نظر، اپنے علوم مبارکہ فرمانے شروع کر دیے۔ اور فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت آپ کا سید یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کر کے فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، قرب الہی کی منزلیں طے کر رہی ہے، دیدار الہی اور وصل الہی اور عشق الہی تک لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر سے پورا ہو ہے، میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ احباب تک پہنچاتے ہیں۔ جو بات ہو رہی ہے وہ کتاب مقدس دین الہی کے حوالے سے ہے، جس کا صفحہ ہے، اور اس پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ وہ گوہر شاہی شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کر، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لوگ لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بتایا، ہر مذہب والوں گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے، بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے، ان کی تصویر ظاہر ہوئی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی۔ اس عبادت کی روشنی میں ہم چلا کشی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار امام سیدنا احمد گوہر شاہی کا ایک روحانی وجود، ایک جسہ مبارک ہے، جس کی تصویر اسی صفحے پر
ابتدا میں ہی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے لگائی ہوئی ہے، اور جس کے سامنے یہ جملہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے لال باغ میں چلہ کشی کی۔ تو یہ روحانی جو وجود ہیں، جو جسہ مبارک ہیں، ان میں سے ایک وجود ایک جسہ مبارک ہے جس نے لال باغ کے اندر چلہ کشی کی۔ تو یہ جو چلہ کشی ہوئی تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کے عشق کی خاطر چلہ کشی کی، اور پھر مخلوق خدا کو رب سے ملانے کے لیے یہ سارا عمل آپ نے کر رہے ہیں کہ یہ جو بزرگان دین نے چلہ کے ہیں، کئی سال خلوت نشین رہے ہیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں، حتیٰ کہ دریاؤں میں رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے جو چلہ کشیاں کی ہیں، بزرگان دین نے چلہ کشیاں کی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام مرسلین اعظام بھی جو ہے وہ غاروں میں، پہاڑوں میں جاتے رہے ہیں۔ وہ امام حجت الاسلام والمسلمین، امام ابو حامد محمد چلہ کشی ہے، آپ نے جو 10 سال دنیا سے کنارہ کش ہو کر تنہائی میں گزارے ہیں، ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے کافی بات ہوئی ہے۔ امام غزالی نے آخر میں جب یہ صوفیاء کرام کا رستہ اختیار کیا، تصوف کا رستہ اختیار کیا، شرح صدر حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے ترک دنیا کیا، تو شرح صدر جو آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کل انسانیت کو عام عطا فرما رہے ہیں، اور بغیر کسی محنت کے عطا فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے یہ شرح صدر حاصل کرنے کے لیے، یہ صوفیاء کا رنگ حاصل کرنے کے لیے، یہ رنگ محبت الہی حاصل کرنے کے لیے، یہ وصل الہی اور عشق الہی حاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضت کی، بڑی محنت کی، بڑے کٹھن مراحل طے کیے، بڑا مجاہدہ کیا، لوگوں کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ اسی طرح اللہ علیہ نے بھی بہت محنت فرمائی، پھر آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی، جبکہ آج تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر ہر انسان کو یہ عام دولت عطا فرما رہے ہیں، سب پر یہ عشق الہی کی دولت کو نچھاور فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا خوش قسمت سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کے قدموں میں پناہ نصیب ہوئی ہے، اور آپ کے فیض نظر سے ہمارے سینے محبت الہی اور عشق الہی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تو بلکہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی نے جب یہ رستہ اختیار فرمایا تو آپ نے پہلے ابتدا میں کچھ بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کے احوال کا مطالعہ کیا، حالات زندگی کو دیکھا، اور ابتدا میں وہ کتاب پڑھ کے اس رستے پر چلے۔ تو جن بزرگان دین کا آپ نے مطالعہ کیا، ان کی کتابوں کا، ان کے احوال کا، ان میں حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ، جنید بغدادی ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ہم ان بزرگان دین کے مختصر سے حالات زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کے احوال کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، مختصر سا ان کا تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب مکی کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو بات میں نے کر دی ہے، اسی طرح حضرت حارث محاسبی اور حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور آپ کے اقوال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے وہ سنہری الفاظ، وہ اقوال جن کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ یہ کہنا ہے اولیاء اللہ کا، کے بنیان میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ اکابرین اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو اقوال ہیں، یہ تصوف کی بنیاد ہیں،
اور ان پر تصوف کی عمارت کھڑی ہے۔ تو ہم ان اقوال کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے ان اقوال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ان اگر خاموش ہوا اور آج مشہور ہوا، ہم خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ محبت کیا ہوتی ہے اور اہل محبت کون ہوتے ہیں؟ مقدس دین الہی کے اندر ازلی محب ارواح کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی کہ وہ ارواح جنہوں نے ازل میں ہی اللہ سے محبت کی اور اللہ نے ان سے محبت کی تھی، تو ان کے بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی کے اندر بیان فرمایا ہے، اور سیدی یونس الگوہر روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے بہت خوبصورت کلام عطا فرماتے ہیں، بہت زبردست قسم کے علوم و معارف اور اسرار و رموز عطا فرماتے ہیں، اور اپنے فیض نظر سے ازلی محب ارواح کو محبت الہی اور عشق الہی سے سیراب فرماتے ہیں۔ سیدی یونس الگوہر روزانہ کی بنیاد پر انسانیت آپ سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ وہی فیضان ہے جس کے بارے میں ہمارے اسلاف بتا رہے ہیں، جس بارے میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ محب اگر خاموش ہوا، یہ محبت کی جو بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ ہلاک ہوا۔ تو اس کے بارے میں پھر اب ہم علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں تشریح کر رہے ہیں کہ محب کے خاموش ہونے کی وجہ کیا ہے اور محب کیوں نہیں۔ تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کلام اس بارے میں کہا ہے، پستی و بالائی در شد بدل عاشق بائی ہم پہنائی اسرار ازل جوئی برد نظر کن یکتائی و بسیاری پیدائی۔ ان دو اشعار کی میں نے تشریح کر دی ہے کہ اگر تم صاحب بصیرت تم اپنی خوبی کو پہچان لو اور باطن میں اتر جاؤ تو تمہیں وحدت و احدیت بھی اپنے اندر ملے گی اور کثرت صفات بھی اپنے اندر ملے گی، وہ جو باطن ہے رب کی ذات تو وہ بھی تمہیں اپنے اندر ملے گی، اور جو ظاہر ہے رب کی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ بھی تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ اور یہی بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی فرمائی، داؤ کا فی کا ولا تبصر و دواؤ کا فی کا ولا تخبر انک تزعم انک جرم اصغر ان اللہ انت وافیک العالم الاکبر۔ اور اسی بات کو سلطان العارفین حق باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگڑ تانے ہو جڑے مارم راز دلے دے باہو سوئی رمز پچھانو۔ تو یہ بزرگان دین نے باتیں کی ہیں، وہی بات اقبال ان اشعار میں کر رہے ہیں کہ اسرار ازجوئی پدائی۔ آگے فرماتے ہیں اقبال، اے جان گرفتارم، اے محبت الہی میں گرفتار ہو جانے والی جان، اے عشق الہی میں پھنس جانے والی جان، اور اے عشق الہی کا سودا اپنے سر پہ سوار کر لینے والی جان، جی جی کہ محبت کی ذرا دیکھ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کے انداز کے رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ در سینہ نیا سائی، اس کا ٹھکانہ ہے قلب آدم ہوتا ہے، قلب انسان ہوتا ہے، سینے کے اندر یہ اترتی ہے لیکن سما نہیں پاتی ہے۔ نیا سائی، یہ چھپا، یہ جو ہے یہاں سما نہیں سکتی ہے، یہ سینہ محبت کو اپنے اندر سنبھال نہیں پاتا ہے اور وہاں بے قراری پیدا کر دیتی ہے، بے چینی پیدا ہے۔ فرمایا العشق نار اذا وقعت فی القلب یحرق کل شیء، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے کہ جب یہ قلب کے اندر اترتی ہے تو پھر یہ معشوق کے علاوہ، معشوق حقیقی ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو ما سوا کو
جلا کے راکھ کرتی ہے. جب یہ آگ سینے کے اندر عشق کی آگ لگتی ہے انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے. سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ کے اندر اشعار کی صورت میں اس عشق کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ لگ گئی آگ سینے میں بجھانا بھی مشکل ہو گیا. لگ گئی آگ سینے میں بجھانا بھی مشکل ہو گیا. عشق کہتے کہتے عشق نبھانا بھی مشکل ہو گیا. دیکھا جو دستور یار کو تو راز بتانا بھی مشکل ہو گیا. جکڑے گئے زنجیروں میں. ریاض احمد گوہر شاہی نے دریا کے قلب کے اندر اشعار کہے ہیں. عشق تیرا دشت و جبل میں رلائے تو پھر میں کیا کروں. عشق تیرا دن رات ستائے تو پھر میں کہاں یہ گنہگار بندہ, کہاں لاہوت و لا مکان, کہاں یہ عیبدار بندہ. نور سراپا ہے تو مگر یہ نقشدار بندہ. کتنی جرت کے مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جو کتاب دریا کے قلب ہے اس میں بھی بڑے اسرار موجود ہیں. عشق کے بارے میں بہت کچھ آپ نے فرمایا ہے. تو یہ جو عشق کی آگ جب سینے میں لگتی ہے تو پھر یہ سینے میں سماتی نہیں ہے. اس کو چھپایا نہیں سکتے ہیں کہ عشق اور مشک یعنی کہ خوشبو, نہ خوشبو کو چھپایا جا سکتا ہے نہ عشق کو چھپایا جا سکتا ہے. جو چھپ جائے وہ خوشبو نہیں اور جو چھپ جائے وہ عشق نہیں. عشق اظہار کر کے رہتا ہے, خوشبو بکھر کے رہتی ہے, مشامیں معطر کر کے رہتی ہے. تو علامہ اقبال بھی یہی بات کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے جانے گرفتارم دیدی کے محبت چیز. اے محبت الہی, محبت کیا چیز ہے. در سینہ نیا شاہی, یہ سینے کے اندر تو سما نہیں سکتے. اس کا تعلق سینے سے ہے لیکن سماتی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے آز دیدہ بروں آئی. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ذات عظیم ذات باری تعالیٰ اپنی نظر جمال سے اس آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی نظر جمال پر پڑتی ہے تو اس پیدا ہوتی ہے اور ایک قلب کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے, نرمی پیدا ہوتی ہے, اور قلب کی زمین سیراب ہوتی ہے. اور پھر وہ محبت اور وہ عشق آنسو بن کر اور آنکھوں کے ذریعے پھر وہ ظاہر ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے. در سینہ نیا سائی, سینے میں سماتا نہیں ہے. اور وسدیدہ بروں آئی مانگو, رونا سب کا کام نہیں, ذکر محرم نہیں. یہ جو نظر جمال یار پڑتی ہے تو پھر سوز محبت عطا ہوتا ہے, اور جب سوز محبت عطا ہوتا ہے تو پھر آنکھ پر نم رہتی ہے. اے جان گرفتار آئی از دیدہ بروں آئی, سینے میں تو سما نہیں سکتی ہے, لہذا یہ آنکھوں سے آنسو بن کے رواں ہو جاتی ہے. اقبال آگے کہتے ہیں برخیز کے پرور دی افروخ چراغ گل, برخیز اٹھو, اٹھو کہ بہار نے پھولوں کے. یہ بڑی خاص بات کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. علیہ.    یا      یا  یا  یا  یا یا  یا یا  یا یا یا یا یا یا یا یا یا                یا               یا      اللہ علیہ یا  کا یا   یا  رسول اللہ علیہ کا یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم حسن خیر الورا میں خدا کی قسم حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر
تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے، نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے۔ جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، جو سکندر ہوا ان کے دربار سے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے، وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے۔ چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی
تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیاں ہو کسے تیرا وصف بیاں ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم
مجسم. جب آنکھوں میں آ جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے توجہ سے پھر دل کے اوپر اتاریں نا. کاغذ سے آنکھوں نے کھینچا اور آنکھوں سے دل کھینچ لیتا ہے نا. جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا نا. پولیس کی مور پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹیک ٹیک ٹیک. اس ٹک ٹک کے ساتھ پہ اللہ ہوں ملائیں. ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہوں. گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گے. رات کو سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں. دل کے اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں. اسی میں نیند آ جائے. رات سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے گئے. صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں. دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. ذکر خفی کرتے رہیں. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے ایک عبادت ہے. جب دل کی دھڑکنوں سے مل جاتا ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. یہ جو بولتے ہیں فلاں نے منزل حاصل کر لی منزل یہی ہے نا. جب دل کی دھڑکن اللہ پکارتی ہے تمہاری منزل چل پڑی نا. اور اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے اس وقت منزل پوری ہوتی ہے نا. دل کی دھڑکن کا تعلق اس دل سے ہے. اس کو طریقت بولتے ہیں. زبان والوں کو شریعت بولتے ہیں اور جو اللہ تک پہنچ جاتے ہیں نا ان کو حقیقت بولتے ہیں نا. یہ تمہارے اسلام میں یہ چیزیں ہیں نا. طریقت بھی ہے تو شریعت بھی تو حقیقت بھی تو معرفت بھی تو فنا بھی تو بقا بھی تو لقا بھی. یہ کتنے بڑے سبق ہیں. تم نے وہ کرنے ہیں نا تو تم ان سب کچھ چھوڑ گئے نا. صرف اگر اپنائی تو شریعت اپنائی. اس سے آگے جاتے ہی نہیں ہو نا. شریعت سے آگے جو کچھ پتہ چلے نا. یہ ہم کو جو روکا ہوا ہے نا ہمارے علماء نے روکا ہوا ہے. ہم جب ایسے باتیں کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کو ختم ہی کر دو ماری دو کدھر کم وقت آ گیا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو سمیٹا تھا. 10-20 ہم نے مرید بنا لیے تھے. یہ آیا سارے ہم سے چھڑا دیے. ہم کہتے ہیں کہ ان کو شریعت تم نے سکھائی نا. اب کہو نا آگے دل بھی عبادت کرتا وہ بھی یاد کہو کر ہی نہیں سکتا. اگر تم کہتے ہو کہ دل اللہ اللہ کر سکتا تو ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کسی اللہ والے کو ڈھونڈ. کیوں جی ادھر جا کہ یہ بھی علم ہے. یہ کیا کرتے ہیں سب کچھ شریعت میں ہے. اب کسی کو اللہ کی طلب ہوئی تو وہ سمجھے گا سب کچھ شریعت میں ہے نا تو سارے سنتے ادا کرے گا نا. ایک کا خواب آ گیا تو اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع ہو جائے گا نا. جب اس نے طریقت تو دیکھی نہیں پڑھی نہیں تو اس کو کیا پتا طریقت کیا ہوتی ہے. شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. اس میں ہمارے کو 3 قسم کے عالم ہیں. ہماری آواز ان تک جاتی ہے مخالف ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں مجبور ہیں. جس طرح وہ ہمارے پہ فتویٰ لگانے میں مجبور ہیں اس طرح ہم ان کے لیے کچھ کہنے پہ مجبور ہیں. وہ صحیح ہے. جس عالم نے اپنے اندر کو منور کر لیا اس کے دل میں نور آ گیا. یہ مقناطیس بن گیا نور. جس نام مقناطیس سوئیوں سے نسبت ہے وہ سوئی پھینکو کھینچ لے گا نا. اسی طرح تمہارے اندر جب نور آ جائے گا تو پھر تو نماز پڑھے گا تو نماز کا نور اندر جائے گا نا. تو قرآن پڑھے گا تو قرآن کا نور اندر جائے گا نا. وہ عالم ہے جو منور ہوئے انہوں کے دلوں میں نور آیا پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو قرآن ان کے اندر گیا. اس کو کہتے ہیں عالم ربانی. وہ عالم ربانی ہے. اس کے اندر قرآن ہے. وہ ان فطروں میں نہیں پڑھتا. وہ بلکہ کافروں کو مسلمان بناتا. وہ فتنے مٹاتا ہے. وہ کوئی فتنہ کھڑا ہو نا تو اس کو مٹاتا ہے. دوسرا ہے جو صرف قرآن پڑھتا ہے. یہ اس کے اندر قرآن ہے نا قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. اب جس طرح قرآن کی تعظیم فرض ہے اس طرح اس کی تعظیم فرض ہے نا. اللہ اس کے اندر قرآن ہے. اچھا دوسرا ہے جو صرف قرآن پڑھتا ہے. قرآن اس کے اندر نہیں جاتا ہے پڑھتا ہے. اس کا یہی حساب ہے کہ جس طرح بوتل ہے دوائی والی
سارے پر فلاں دوائی ہے، فلاں فیض پہنچاتی ہے، فلاں اتنی خوراکیں لینے چاہیے، فلاں فلاں مرض کو. بھائی جب تک وہ دوائی اندر معدے میں نہیں جائے گی اس کو شفا کیسے ہوگی؟ اس نے قرآن کو سارا پڑھ لیا، اس کی یہ کرامتیں ہیں، یہی اندر جائے، دل میں جائے تو اس کو فائدہ ہونا. وہ قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے، ساری عمر پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، نہ خود مستفید نہ دوسرے مستفید. کیونکہ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. وہ پہلا عالم پہلے پاک ہوا، اس کے اندر اللہ گیا، نور گیا، نار باہر نکلا، وہ پاک ہو گیا. پھر قرآن اس کے اندر گیا تو پھر اس کو ہدایت ہوئی. اللہ، یہ پاک ہی نہیں ہوا تو قرآن کو اندر اتارنے کی کوشش کری تو اندر قرآن کیسے جائے؟ یہ صرف پڑھتا ہی ہے. تو یہ جو 72 فرقے بنایا ہے نا، وہ اسی نے بنائے. اب تیسرا عالم، اب جو ہماری سخت مخالفت کرتا ہے، وہ تیسرا عالم ہوا ہے کہ اس کے اندر تو قرآن گیا ہی نہیں، تو قرآن پڑھتا رہا، آخر تنگ آ گیا، اندر تو جاتا ہی نہیں. چلو اس کو بالوں میں رکھو، وہ اللہ تو نہیں ملا تو چلو کرسی مل جیسے. وہ چلو پڑھتا تو ہے نا، مسجد میں بیٹھ کے، یہ بغلوں کو میں لے کے گھومتا ہے نا، وہ قرآن کی آڑ میں سیاست کرتا ہے. پھر لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ سیاست رسول پاک نے کری تھی، تو قرآن کھول کے دکھاتا ہے. وہ قرآن کی آڑ میں سیاست ہو رہی ہے نا. یہ جو نوجوان اس کے ساتھ لگ گئے کہ حضور پاک نے کری ہوگی سیاست، 5-6 سال لگ گئے، کیا ملا جی تم کو؟ بھائی کسی اگر عالم سیاست کے ساتھ ہے، تم کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. اگر وہ 5-6 سال تم اللہ علیہ کرتے رہتے، صرف اللہ سے اللہ علیہ کرتے رہتے. سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ لیا، اللہ سے اللہ علیہ کرتا رہا، اللہ علیہ سے میرا سینہ چمک اٹھا. فرماتے ہیں جب سینہ چمک اٹھا، حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا، اور سینے سے سینہ لگایا، مجھے سارے علم خود ہی آ گئے. ہم کہتے ہیں کہ تم جو سیاست میں وقت خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی یاد میں خرچ کرو نا. اور لوگ تو کہتے ہیں 40 دن میں سچے دل سے اللہ کو یاد کر، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. تو 5-6 سال سیاست میں لگا کے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو پھر وہ ہم کو بہکاتے ہیں کہ جابر جو سلطان ہے، ظالم سلطان ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے نا. اس طریقے سے ہم کو لڑواتے ہیں نا حکومت سے. بھائی حکومت سے لڑواتے ہیں، ہم کو بدزن کراتے ہیں نا اسی حدیث کے. اور جو بھی آتا ہے اسی کو کہتے ہیں ظالم، جابر، اس سے جہاد کرو، جو بھی آتا ہے اس سے جہاد کرو. لیکن اب سوچا جائے حضور پاک کے زمانے میں مسلمانوں میں کون جابر و ظالم تھا؟ چلو بتاؤ، یہ جس کے لیے آپ نے کہا، کوئی ہے ریکارڈ تمہارے پاس؟ حضور پاک نے کہا نا، حدیث ہے نا، کہ آپ کے زمانے میں کون مسلمانوں میں جابر یا ظالم حکمران تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا نا. تو پھر آپ نے کس کے لیے کہا تھا نا؟ ان کفار کے لیے کہا تھا نا. بھائی کفار کے لیے کہا نا، جابر ظالم ہے اگر پکارتا ہے، جس طرح محمد بن قاسم کو سندھ والوں نے پکارا، پہنچا نا. اللہ، وہ کفار کے لیے کہا تھا، اور یہ مسلمانوں پہ فٹ کر کے آپ اس میں لڑا رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم وہ جو بجائے سیاست میں جانے کے، یقین کرو اگر مولوی صاحب کو سیٹ بھی مل گئی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم ویسے ہی رہو گے، اور نوکری بھی نہیں ملے گی، وہ ایسے ہی رہو گے نا. تو پھر کیوں ان کے چنگل میں آتے ہو؟ اللہ کا جھوٹے ہی اگر اللہ کرو گے نا. اگر تم نے سچی بھی نہ کری نا، ایک بہروپی آتا عالمگیر کے زمانے میں، جب وہ اس کے پاس آتا عالمگیر اس کو پہچان لیتا. تو عالمگیر نے کہا اگر تو مجھے دھوکہ دے تو جو انعام مانگے میں تجھے دوں. وہ سوچنے لگا، ایک اس کو کام آیا، اس نے کہا چلو اللہ والے بن جاتے ہیں، یہ اللہ والوں کو شدائی ہے. وہ ایک پہاڑ پہ چلا گیا، وہاں اللہ کرنا شروع کر دی، داڑھی مونچھیں سب چھوڑ دی. 3-4 سال میں مشہورگی ہوگی کہ ایک آدمی پہاڑ پہ بیٹھا اللہ کرتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا نہیں ہے. کیونکہ جو مانگے نا اس کو لوگ ولی سمجھتے ہیں نا، تو جو مانگے اس کو فقیر مانگنے والا سمجھتے ہیں نا. لوگ اس کو روٹی دیں. یہ خبر شہر میں پہنچی، شہر سے پھر بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ ولیوں کا
شہدائی تھا وہ اس کی زیارت کے لیے آیا. یا زیارت کے لیے آیا تو اس نے دیکھا بادشاہ لشکر سمیت آ رہا ہے تو اس نے لمبا سا سجدہ کیا. بادشاہ بہادب کھڑا ہو گیا پاس. جب سجدے سے سر اٹھایا تو بادشاہ نے ہاتھ باندھے. اس وقت اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ تو نہیں پہچانا, تو وہی پہ روپیہ ہے کہ میں وہی ہوں, کہ مانگ جاؤ کچھ مانگنا. اس نے کیا مانگو؟ میں نے جھوٹی اللہ اللہ کری, اس کا نتیجہ یہ ہوا آج تو میرے قدموں میں. اب میں چاہتا ہوں اگر سچی دل سے اللہ اللہ کر کے دیکھوں تو پھر کیا ہوگا. یہ کہا اور جنگلوں میں نکل گیا اور بڑے عاشقوں میں گزرا. تیرا شاہی میرا شاہی, دائی برحق دین الہی, دین نبی کا سچا دائی. اب تو جو کسی دین میں نہیں ہے, جو کسی دین میں نہیں ہے نا, اس کے لیے تو عشق کا نسخہ ہے نا. لیکن جو کسی کے دین میں ہے تو اس کو اپنے دین کا بھی ساتھ کام کرنا پڑے گا نا. کیوں جی؟ یا تو اپنے دین سے نکل جائے نا. اگر دین سے ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی. لیکن وہ نماز کی قسمیں ہیں. ایک نماز ہے جو یہیں گونجتی ہے, اوپر کو نہیں جاتی, اس کو نماز سنت بولتے ہیں. نماز جب حضور پاک شب معراج میں گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے دیے کہ اپنی امت کو دے دینا, 5 وقت یہ مجھے بھیجیں گے, میں ان کو یاد رہوں گا, وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے جب تک حضور پاک تھے, حضور پاک میں وہ ٹیلی فون لگا ہوا تھا پیچھے اس امام کے, وہ ٹیلی فون ہمارے تحفے اوپر لے جاتا. اب ہمارے اندر وہ ٹیلی فون ختم ہو گئے نا. اب تمہارا تحفہ یہاں سے جو بات امریکہ کرو گے, ٹیلی فون ہوگا اس کے ذریعے کرو گے نا, اس میں بجلی ہوگی تو کرو گے نا. تو اللہ تو بہت ہی دور ہے نا, اور اس کو چاند تک پتہ نہیں کتنے سال لگتے ہیں, تو وہ تو اس بھی پتہ نہیں کتنے دور ہے. اس تک اب تحفے کیسے پہنچیں گے؟ اس نے تمہارے اندر ٹیلی فون لگا دیا ہے. وہ ٹیلی فون بجلی چاہیے, یہ ٹیلی فون نور چاہیے. بجلی کی لہریں اٹھیں گی تو امریکہ, نور کی لہریں اٹھیں گی اشمال. جب تیرے اندر نور آئے گا نا, تیرا ٹیلی فون چالو ہو جائے گا نا, پھر تو نماز پڑھے گا تو تیری نماز اس دل کے ذریعے عرش مولا میں جائے گی. وہ نماز مومن کا معراج ہے نا, مسلمان کا نہیں, مومن کا معراج ہے. اس دل کے ذریعے اوپر جائے گی. تب حدیث شریف میں کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب, دل کی حاضری کے اوپر نماز نہیں ہوتی. اس نماز ہر آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. مومن تو بھائی بھائی ہیں, اگر مومن ہو سارے لڑتے کیوں ایک دوسرے سے؟ اس کا مومن نہیں ہونا. سورۃ حجرات میں اعراب نے کہا ایمان لے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. جب دل میں نور اترے گا تب مومن بنو گے نا, تب تمہاری نماز اوپر جائے گی نا. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. یہ کوئی قرآن سے باہر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن سے باہر کی بات کرتا ہے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب تو نماز پڑھ لے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا, اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے بھی خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہے. قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے. اب بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت ہم کیسے کریں. بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرید و فروخت میں بھی کر, سوتے سوتے بھی کر. ہمارے بچے بھی ہیں, ہم نے کام بھی کرنا ہے, سونا بھی ہے, نیند بھی آئے گی. تو اللہ نے کیسے کیا دے گا ہر وقت کر. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کہا ہوگا جب سونے لگے تو یہ آیت پڑھ لینا, جب جاگے تو یہ آیت پڑھنا, جب سروس کو جائے تو یہ آیت پڑھ لینا. آسان ڈھونڈ لیا نہیں. اللہ نے تجھے نہیں کہا, جو تیرے اندر انسان رہتا اس کو کہا ہے اللہ. تو ایک دفعہ اس انسان کو جگا لے, پھر تیرے بچے ہیں, اس کے بچے تو نہیں ہے نا, اور تو کام کاج کر. اس کو کام کاج کی کیا ضرورت ہے؟ تو کام کاج کر, وہ اللہ نہ کرے, تو سو وہ اللہ نہ کرے. اس کو کہا جو تیرے اندر انسان رہتا ہے. تو مر جائے گا, اصل چیز وہ ہے, تو نہیں ہے نا. تو تجھے کیوں کہا؟ تو نے یہی مرنا یہی رہنا, تیرے جسم دا کے جانے نہیں. تو جس کو جانا اس کو کہا نا اس نے.
وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے اس کو کہا کہ تو اللہ نہ کر، 24 گھنٹے اللہ نے کہا، اس کا کام یہی ہے پھر 24 گھنٹے اللہ اللہ. جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے نا تو یہ زبان تھکتی ہے، وہ کہتا ہے حل مزید حل مزید، اور تیز اور تیز اور پھر وہ انسان اندر. پہلے تو آواز تیری اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر جاتی تھی، مومن تھا، صرف مومن تھا، تیری آواز جاتی تھی. اب وہ جو تیرا انسان نور سے منور ہو گیا نا تو پھر وہ تیرا انسان اوپر جاتا ہے نا، پھر عرش محلے میں جا کے نمازیں پڑھتا ہے نا، حضور پاک کے پیچھے پڑھتا ہے نا. اور اس انسان کو اگر تو نے نماز سکھا دی، یقین کر مرنے کے بعد بھی وہ نمازیں پڑھتا رہے گا. جب حضور پاک شب معراج میں گئے تھے، اوپر جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں جو نمازیں پڑھائی تھی، سب نبیوں آدم علیہ السلام سے لے کے سب نبیوں ولیوں کی ارواح اس میں شامل تھی نا. یہ نماز تو اوپر گئے تب ملی نا، وہ نماز تو پہلے سے ہی تھی. اگر تیرا بھی انسان ان میں شامل ہو جائے تو تیری نماز وہاں ہوگی نا، اس کو نماز عشق بولتے ہیں نا. وہ مر بھی گئے نا تو پھر نماز حضور پاک کے پیچھے پڑھی نا انہوں نے، تو بھی مر گیا تو بھی نماز پڑھتے ہی رہے گا نا، اور قیامت تک پڑھتا رہے گا نا. تو تیرا کیا درجہ ہو جائے گا. تو یہ روحانیت کہتی ہے کہ جو تیرے اندر انسان ہے ان کو جگا. اگر وہ جاگ اٹھیں تو جو کام جن فرشتے کرتے ہیں نا وہ بھی کر سکتے ہیں نا. اللہ تو یہاں سوتا رہے گا نا تو وہ کوئی حضور پاک کے روزے پہ تھا، کوئی خانہ کعبہ ہے، کوئی مدینہ شریف، کوئی غوث پاک ہے، وہ انسان ہے. تو مر جائے گا نا، ایک روح اوپر چلی جائے گی اور باقی جو ہے نا وہ ولی بن کے قبر میں بیٹھ جائیں گے نا، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، لوگوں کو فیض پہنچائیں گے نا. یہ تیرے اندر اتنا کمال ہے. اس کے لیے جو بات میں نے کری، اگر کوئی اس کا متعلق پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، اس کے بعد ذکر لے، اپنی قسمت آزمائے. کیونکہ ہمارے ہاں بھی بہت ہیں، مخالف بھی بہت ہیں. مخالف جو ہے وہ ہر بہانہ ڈھونڈتا نا، جو بھی اس کو نظر آئے بہانہ. اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، اس کے بعد ذکر لیں، اور انشاءاللہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گا. اور یہاں ہوتی ہے تب ہر مہینے آ جاتے ہیں، وہ کئی سال سے آ رہے ہیں نا. بھائی آج آئے ہیں، کسی کا بھی نہ ہو، اگلے مہینے کہیں گا ہوتا ہی نہیں، تو خواب خواہ جاتا. اور تیسرے میں وہ سال ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کون آئے پھر ادھر. ہر مہینے ہوتے ہیں، 10 میں سے آدھوں کے ہوتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ہوا، پھر ہم آ جاتے ہیں، پھر 10 میں سے آدھا. یہ سلسلہ اس میں چل رہا ہے نا، ہوتے ہیں تب ہم آپ کو کہتے ہیں. کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھیں. میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیٹھا ہوں اور ہمارے جو مرشد ہوتے ہیں وہ ذکر خفیہ میں بتاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے بھی اگر مستفید ہو جاؤں، آپ سے مستفیض کہیں سے بھی آپ ہو سکتے ہیں، 9 جگہ سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں. مرشد بھلے وہی ذکر خفیہ میں پہلے بھی بولا نا، یہ عبادت ہے، یہ منزل نہیں ہے نا. منزل نور ہے. تو نور بنتا تب ہے جب وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملتا نا، تب وہ نور بنتا ہے. اس کے لیے ایک شرط ہے، جب آپ تصور سے انگلی کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مرشد سچے بھی بہت ہیں اس زمانے میں، تو جھوٹے بھی بہت ہیں، نقلی بھی بہت ہیں. آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرا مرشد کیسا ہے. جب انگلی کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں، آپ کی انگلی میں طاقت نہیں ہے وہ اللہ لکھ سکے. آپ یہ خیال کریں کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. بھائی مرشد اسی وجہ سے پکڑا تھا نا، تو مرشدوں کا یہی کام ہے اللہ تک پہنچائے نا. اب اس میں اگر نور ہوا، روحانیت ہوئی، تو تمہاری انگلی کو پکڑے گا نا، تمہاری انگلی میں نور آئے گا نا، وہ نور تمہارے اندر اللہ لکھے گا نا. اگر تمہارا مرشد اس وقت تمہارے سامنے آتا ہے نا تو پھر تمہارا مرشد کامل ہے نا. رستہ ہم نے بتا دیا، پہنچا اس نے دیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مرشد کامل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کسی دربار کا نقشہ چلا جاتا ہے، حضور پاک کے روزے کا چلا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا چلا جاتا ہے، کسی زہر والے کا چلا جاتا ہے. جس کا بھی نقشہ اس کے سامنے جائے وہی اس کا مرشد ہوا نا. کیوں جی؟ ویسے اکثر بہت سے بزرگ میرے خواب میں آتے ہیں. کون؟ اکثر بزرگ جو ہے ہمارے محلے میں کافی بدرات ہیں مدنی شریف میں. نہیں، آپ تم ان سے کام لو نا، وہ وسیلہ مانو کہ وہ تمہارے دل پہ جو بھی دربار والا لکھ دے تمہارے پہ، تمہارا وہی مرشد ہے نا. طریقہ جو بتایا وہی طریقہ اختیار کرو. ہاں جی. اور
جیسے کہ لوگ جو کرنے سے طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے سنت بھاری پن یا طبیعت خراب ہوتی ہے اس کے لیے اس کا یہ ہے نا کہ کچھ لوگ اللہ کرتے کرتے ولی بن گئے نا، کچھ لوگ اللہ کرتے کرتے پاگل ہو گئے نا. آگ اگر بے طریقہ جلاؤ تو جلاتی ہے نا، طریقے سے ہر گھر میں جلتی ہے. جن لوگوں نے بے طریقہ بے وسیلہ اللہ کو پہنچنے کی کوشش کری وہ پکڑے گئے. جو لوگ یہاں سے ایران میں نزدیک ہے نا، بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے جانے کی کوشش کری وہ پھنسے ہوئے نا وہاں. اسی طریقے سے جن لوگوں نے بغیر وسیلے اور بغیر کاملین کی اجازت کے اللہ کرنے کی کوشش کری وہ واقعی پھنس جاتے. اگر ہم کریں اللہ کا ذکر تو بیت کرنا ضروری ہے. نہیں، وہ جو سلسلہ رہا نا اس سے پہلے میں بتاتا ہوں نا، وہ بیعت کرتے تھے پھر فیض پہنچاتے تھے. اب جو سلسلہ ہو گیا نا، اب بہت سے لوگ ہیں جو بیعت ہونے نہیں چاہتے، بہت سے لوگ ہیں جو کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں، وہ دوسرے سلسلے میں آنا نہیں چاہتے. اگر آنا نہیں چاہتے تو ان کو فیض کیسے ہوگا؟ کیوں جی؟ اب رہا سوال چونکہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا. یہ سارے کہتے ہیں نا اگر آپ کو بیعت کے بغیر فیض ہو گیا، پیسوں کے بغیر عام نہیں آتے. اگر کوئی ٹوکرا چھوڑ جائے تو کسی کا کرم ہو گیا نا. بغیر بیعت کے اگر آپ کے اندر اللہ علیہ شروع ہو گیا تو بہت زبردست ہستی کا آپ کے اوپر کرم ہو گیا نا. یہ تین شخصوں کے بغیر یہ کرم نہیں ہو سکتا. یہ غوث پاک یا حضور پاک یا اللہ. ان سے کرم ہوگا تب آپ کا دل اللہ کرے گا نا. پھر بیعت ہو یا نہ ہو پر انہیں سے اگر بیت کا جی دل میں ٹھان لیجیے کہ میں انہیں سے بیٹھوں. میرا آپ فی الحال آپ جو طریقہ بتایا نا وہ کریں نا، پھر جس کا روزہ سامنے آ گیا نا وہی آپ کا مرشد ہو گیا. کیا خبر آپ کو غوث پاک چاہیں وہ نہ چاہیں، حضور پاک چاہیں وہ نہ چاہیں، علی چاہے. یہ بھی ہو سکتا کوئی نہیں چاہے ہم ہی چاہ لیں. پھر نظر آئے گا نا جو بھی تمہاری انگلی پکڑے گا تمہارے دل پہ اللہ لکھ دے بس تم اسی کے ہو گئے. ذکر کرنے سے پاکستان میں ذکر کیا تھا تو مقصد ہوا کہ مسجد میں بھی اور مقصد بہت گھر کے اندر اکیلا گھر کے اندر اکیلے مقصد بھی نہیں کر پاتے کھانے میں. مجھے بتا رہے ہیں کہ قبرستان میں ایک دفعہ ذکر کیا تو ان کو بہت خوف ہے، گھر میں بھی اکیلے نہیں رہ سکتے. یہ مطلب ہے یا ان کا نفس ڈراتا ہے یا ان کے ساتھ کچھ شیطانی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کا علاج کرا لیں بس ایسی. میں بہتوں کے پاس جب ابھی تک دو چار دن کے لیے کوٹری آ جاؤں بس یہ مسئلہ حل کر دیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم آئے ہیں. اور کسی صاحب نے کوئی سوال کرنا؟ یہ کہتے ہیں جی آرام باغ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے. اس کا ثبوت قرآن میں حدیث میں تو سب جانتے ہیں. حدیث میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اندر سے ناپاک ہیں. بھائی تو باہر سے ناپاک ہے قرآن کو ہاتھ لگائے گا نہیں لگائے گا نا تو پھر اندر سے ناپاک ہے پھر کیوں لگاتا ہے؟ بھائی اندر سے ناپاک ہے پھر کیوں لگاتا ہے؟ بات ناپاکی کی ہے اندر سے یا باہر سے. اور پہلے اندر باہر کو پاک کر پھر قرآن پڑھ پھر قرآن تیرے اندر اترے گا نا. ورنہ تو قرآن تجھے گمراہ کر دے گا. جن لوگوں نے قرآن کو ناپاکی کی حالت میں اندر اتارنے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے نا. صرف دعا کے لیے بس اللہ رحم کرے. ہاں جی اور کوئی بات بس جی کوئی سوال ہے حضرت پوچھیے. نہیں
क्यों हो जाएगा? जिस तरह नमाज पढ़ते हो इमाम के पीछे पढ़ते हो ना, अल्लाह की पढ़ते हो ना, सिर्फ ये होता है कि इमाम मेरे आगे खड़ा हुआ। इसी तरह वो होगा ना कि मुर्शिद मेरी उंगली को पकड़ के अल्लाह लिख रहा है। तो अगर तेरा मुर्शिद अल्लाह वाला है तो फिर अल्लाह की तरफ करिए, उसकी तरफ बराबर ही नहीं। अगर दूसरी पढ़ेंगे ना वो अमल बन जाएगा, वजीफा बन जाएगा। वजीफे के लिए परहेज है, ये वजीफा नहीं है, विरद है। विरद में परहेज को नहीं है कि इसी तरह लगातार जितना भी हो सके। एक सवाल है सर, ये बोलते हैं मुर्शिद की मोहब्बत किस तरह आती है? अपने शेख की मोहब्बत वो इस तरह आती है, वो फनाफुल शेख का मकाम उसको बोलते हैं। वो जब तू चाहेगा मुझे मुर्शिद की मोहब्बत आए, वो इस तरह नहीं आएगी। हाँ, जो तुझे मुर्शिद ने बताया करता रहे। हाँ, अगर लंगर का बताया तो लंगर ही पकाता रहे, बाकी तेरे अमलों का वो जिम्मेदार है। एक वक्त आएगा वो उसने तेरे दिल को साफ करना है, तेरे अंदर मन को पाक करना है। खा अपनी नज़रों से करे, दिखा ज़कूरियत के जरिए करे, उसकी मर्ज़ी। अब जब तेरा मन पाक हो जाएगा ना, तो ये जो मखलूकें होती हैं इनमें कोई एक मखलूक तेरे जिस्म में दाखिल हो जाएगी। मुर्शिद की कोई एक चीज़, कोई लतीफ़ा या जुस्सा तेरे जिस्म में दाखिल हो जाएगा। तो जब वो तेरे जिस्म में दाखिल हो जा तो फिर तू मुर्शिद ही बन गया ना। तू मुर्शिद हो, तू फिर एक हो गया ना। फिर जब वो निकल कर जाएगा ना तो फिर वो मोहब्बत अपनी छोड़ जाएगा ना। इसी तरह फिर बाद लोगों के जिस्म में हजूर पाक का जिस्म मुबारक आ जाता है, उसको खिलाफ रसूल कहते हैं ना। और कुछ लोगों के वो अल्लाह ताला का जिस्म तौफीक के लिए आ जाता है ना, उस वक्त कहते हैं मैं अल्लाह ही हूँ। बुस्तानी रहमतुल्लाह से वक्त कहा था ना, उस वक्त फना फिल्ला का मकाम। भाई बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो ना मुजद्दिद अल-सानी की किताब है मकतूबात इमाम रब्बानी, उसमें जो ना वो बयान करते हैं इमाम शरानी के हवाले से कि मैं क़यामत के दिन तमाम नबियों से, फलियों से मेरा जो ना झंडा सबसे बुलंद हो। उन्होंने नहीं कहा, जब उन्होंने अल्लाह आया तो अल्लाह ने कहा ना। उनकी क्या मजालती क्या है जी, जब अल्लाह है अल्लाह बोला। बल्कि एक और नमाज में उन्होंने यही कहा कि मेरी शान बहुत बुलंद है, सबसे बुलंद है। सब लोगों ने कहा आपने ये क्या कहा? उनका मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, अगर आंधा कहूँ तो मुझे कत्ल कर देना। फिर नमाज पढ़ी, फिर ऐसा कहा। फिर नमाज के बाद मैंने आज तो नहीं कहा कि कहा था, फिर मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? कि हमने तो कत्ल किया, तुम कत्ल ही नहीं हुए। अगर बायजीद होता तो कत्ल होता ना, वो वही बोल रहा था ना। वो तभी वो कहता है ना कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे बोलता है। ये तो हदीस में यार, ये जिधर जाते हैं सवाल मालूम हुआ है कि चांद में आपकी तस्वीर आ रही है, क्या सच है? कल खबरी वालों से टेलीफोन पे बात हुई जी, वो कह रहे हैं हम मान रहे हैं कि तस्वीर किसी की आ रही है, लेकिन बेनज़ीर कह रही है कि मेरे वालिद की है। और अलियास दावत इस्लामी वाले कह रहे हैं तो अलियास कादरी की है, और तुम्हारे लोग कह रहे हैं तुम्हारी है। हम किसके खबर दें? ये उनसे बात हुई है, कल की बात है। अब रास वाल है, ज़रूर तस्वीर है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करो ना। अगर आ गई है तस्वीर आ सकती है तो उसका नाम भी तो आ सकता है। फिर वो तस्वीर आ सकती है तो उस चेहरे से मिल भी सकती है ना। किससे? फिर जिसको सब कहेंगे फिर सबको मानना ही पड़ेगा ना। दुनिया की आजमाइश भी है, आजमाइश भी है। कब तक वादी हो जाएगी? अल्लाह ही जानता नहीं। तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, जिससे हमने नेमत पाई। सरकार चांद तो बड़ी दूर
बात रही है, सूरज भी पीछे रह गया, अब तो 150 गुना जो ना वो खला में बड़ी तस्वीर नजर आएगी। मेरा मकसद है जिसकी है कि अल्लाह को बनवाना आता है ना, दिखा देगा ना, इंतजार करो वक्त का। सरकार, कुछ साथियों के जहन में सवाल है कि क्या वो तस्वीर हर आम आदमी को भी नजर आएगी, सिर्फ रूहानी लोगों को? नहीं, अब वो आम हो गई है ना। अब आप अगर नजर नहीं आती दूरबीन से देखें नजर आ जाएगी। अब तो वो फोटो में भी आ रही है ना, कोई भी कैमरे खींचे, दूरबीन रख के कैमरा खींचते फोटो आ जाता है। ये तो अब हर किसी के लिए, आम खास के लिए। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर के बारे में अक्सर किताबों में तो मैं सवाल में चाहूँगा कि से पुराने दिल ने अपनी कोशिशों से और मेहनत से हासिल किया था कि आज के नौजवान क्या वो मुकाम हासिल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? वो इल्म लदुनी सब के लिए, जो भी अभी मैंने किया ये तो अब आम हो गया ना। पहले तो बुजुर्गान दीन के लिए था, अब तो सब के लिए। अखबार में खबर आई है कि लंदन के अंदर एक पत्थर मिला है, उसमें अल्लाह लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तमाम अखबारों में आई है, अल्लाह लिखा हुआ है, पत्थर तो बहुत कदीम आता है, कदीम होता है। ये तो कई दफ़ा सुनते हैं वहाँ लंदन में, लोग बैंगन देखते हैं उन पे अल्लाह लिखा है, अंडा काटते हैं उसमें अल्लाह लिखा है। वो लोग बताते हैं। वहाँ हमने खुद एक पहाड़ी देखी है, दूर से देखो ना तो बिल्कुल अल्लाह लिखा नज़र आता है। और अंग्रेज़ भी इसका कायल है, लेकिन मुसलमान तो नहीं होता है ना, कहता है अल्लाह लिखा हुआ है। सरकार कहीं इसमें साथ दीन इलाही की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा। नहीं, अल्लाह की तरफ इशारे हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह को अपने अंदर लाओ, अल्लाह की तरफ खींचो। अब चलो तुम लोग अपने नबी को मानते हो ना, बाकी तो हर मजहब अपने नबी को अफसल समझता है ना। उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह की तरफ आओ तो फिर तुम्हें अल्लाह रास्ता देगा ना। सरकार, एक मरतबा पंजाब में पिछले साल जून की बात है, पिछले साल के आसमान पर ला इलाहा इल्लल्लाह खुले लफ्ज़ों में हज़ारों लोगों ने संगर देखा, हमने भी देखा है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, संगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा आसमान के ऊपर, और असर और मगरिब के दरमियान ये संगर 20-25 मिनट तक नजर आता है। ये तो अल्लाह की करामतें हैं, जिस तरह भी लिखा है। इसमें कोई हिकमत भी है? नहीं, हम नहीं जानते, वही अल्लाह ही जानता है। अब जो लोग जिक्र लेना चाहें ना, इधर से आना पड़ेगा। जी जी इधर से। Welcome to the 2nd of May 2021, and we are at 8:39 p.m. here in our London studios, transmitting live right up until 1 a.m. UK time. And of course, we have the live Tarawih program, which will be starting 9:30 p.m. And after, directly after that program, then Sufi Master Younus AlGohar's special Ramadan program will start, which we are all eagerly awaiting. And today is also the Feast of Saint Joseph Day, which we like to recognise here in ALRA TV. The Feast of Saint Joseph, and Saint Joseph is really the patron saint of workers, obviously, better and more known as the partner of Mother Mary, and who helped Mother Mary and supported Mother Mary during those times of
the arrival of Jesus. And but also because he was a very diligent, hard-working carpenter, and a very honest worker, he has always been known as the patron saint of workers. So St. Joseph, oh blessed St. Joseph, by the works of your hands and the sweat of your brow, you supported Jesus and Mary and had the Son of God as your fellow worker. And he was definitely, Lord Jesus was very early on given that discipline of working, what it means to earn your money, what it means to value work, and obviously to respect later on all those that did work and have some kind of understanding of what it's like to live in this world. And look at that. I mean, Lord Jesus came from the unseen world and worked alongside St. Joseph in his carpentry shop. Oh, St. Joseph, teach me to work as you did, with patience and perseverance, for God and for those whom God has given me to support. Teach me to see in my fellow workers the Christ who desires to be in them, that I may also be charitable and forbearing towards all. Amen. And this is an incredible, very short passage, a short prayer, but very enlightening, very, very, very enlightening. Goshen, to you, Sheikh Tanveer. Goshen, welcome to the show. Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar and all our viewers at ALRA TV. And this has been discussed many times on the Sufi path, that nobody's ever told not to work. There's encouragement to lead what is known as a normal life, but work, respect. You learn to respect money, the value of money. You learn discipline. You learn to value your time when you're working. Look at that; those precious moments when you have time off, how you discipline yourself and how you enjoy every moment. And then obviously whistle while you work, as that famous Disney song went. I mean, you should be happy as you possibly can in your job. Do the job diligently, do it honestly, and earn your money honestly, and then you will feel not only part of society, but you will feel yourself a complete member of society. Very true. Very true. This is, as you said quite rightly, this is ingrained in human nature, that you realize the importance of a thing, importance of an achievement by the amount of sacrifice, the hardship, or the trouble that you have to put up with. So only after overcoming that or going through that process, if you earn something, if you achieve something, only then you come to realize. When you work, obviously, after working, you realize the importance and the value of wages. Yes, yeah. So once again, O St. Joseph, teach me to work as you did. Patience, perseverance, this is all what Sufi Master encourages us every single day. Be patient, never give up. Perseverance, and try again. And don't forget, never use that word that we are frustrated, the F word that we spoke about before. We shouldn't use the F word, that we are frustrated. Frustration is something after you've tried a million times others, and you've been completely downtrodden and put off and cheated and lost out. Then maybe you can say you were frustrated. Otherwise, we just have to keep on persevering, try a different way, try different angles. For God and those whom God has given me to support. For us, God has allowed us to help in this great mission. It's as simple as that, to give support to the great mission and to help creation, help find the loving souls, those souls that were destined to love God and that chose to love God. They're out there. They're just waiting to be reconnected in this lifetime. And we want to, they will be reconnected at one time, but look at that gift that we are blessed to share with others, that we can help them to reconnect in this lifetime. Those lovely, loving souls that are out there, and they can be anywhere. That we were discussing just last night, the loving souls can be
placed into any kind of environment, any kind of family. They can be in the slums and the ghettos, or they can be in the palaces. They can be absolutely anywhere. So teach me to see in my fellow workers for Christ who desires to be in them, that I may also be charitable, forbearing towards all. Amen. And these are obviously all attributes of God, aren't they? These are all godly attributes that come involuntary once the heart has been activated. And before that, we can force ourselves these attributes now and again, but they're always pretty temporal. They always seem to have some kind of you need a motive or a reward for giving this kind of forbearance and forgiveness. But it's not permanent, isn't it? It's not set inside our psyche. Obviously, there's the base element, the founding element from where it sprouts out, or it springs out, is the element of divine love. And once the divine light is there, God's name is there, God's divine light is there, so it is bound to, what you say, the attributes, yes, the attributes of God's name or God's divine light, godly attributes are bound to be seen in that character. And this is what the real transformation is. And this is important for us as well, isn't it? For God, for those whom God has given me to support. And this can be, whatever situation we are in. If we are in our workplaces, we have to live the Sufi lifestyle. We have to be patient. We have to be loving, helpful, supportive to all, that they too may see that this person is different to the rest. They want to find out more. They want to know how we learnt about spiritualism, how we learnt about heart activation. And if we start to very, very gently discuss that in our workplaces or our school environments, if we are practicing something we're not preaching, we're talking about love, divine love, unity, and people are watching us in our workplace for 9-10 hours a day, however long we're at work, and they're saying, well, this is what they're talking about, but look how impatient this guy is, look how unfriendly and unhelpful he is. He's no different to anybody else. So for those who God has given us to be supportive of, that must be the focal part of our lives as well, especially when we're in our workplace. We should live the lifestyle that we are talking about and that we are learning. And we have the showpiece, we have the showcase in Sufi Master Younus AlGohar. We can see such patience, such forbearance, such discipline. The discipline of Sufi Master is astounding. You would most certainly think that there was some military background to Sufi Master, the way he disciplines his time, the way he disciplines his words, his actions. Everything is pinpointly sorted out and organized and scheduled minute by minute. Not a minute is wasted in the life of our Sufi Master Younus AlGohar. And this is what we should strive for, this kind of perfection. So happy Feast of St. Joseph Day to all of our viewers. And we can move on to yesterday's review, and a little review of some of the key points that Sufi Master rose yesterday. There was a blackboard picture came up because Sufi Master was talking about Hafiz and the about the Quran and how it's settled in the hearts, isn't it? The Quran, that was the key point. Hafiz, generally Hafiz is translated or understood to be somebody who memorizes or who has learnt Quran word by word, by heart, who has learnt Quran word by word. And he can recite, or he or she can recite without looking or without reading Quran. So Hafiz is the one. But Hafiz, in actual meaning, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explains that Hafiz is the one
meaning the protector, the guardian or the protector. So those who have got the whole of Quran inside their spiritual heart, they are the ones about whom God has said that I have revealed or I have inspired these words or this book, and I am going to guard it, I am going to protect it. This is how God is going to protect it. Because if it is pertaining to, or if it is reference to this book, which is in bookish form, which is written on a piece of paper, so this has been hurt and damaged many times. So where is the promise of protection, which God has already made this promise, the promise of protection? So Sufi Master explains in this yesterday Sufi Master explains that it is your spiritual heart which is given the divine light, the divine light of that emanates from the word of Quran, because the word of Quran are the word that has been uttered by God. So it is the divine text, and it has its very peculiar divine light. And that divine light, obviously, the storing facility in human being is the spiritual heart. Right. So Sarkar, His Divine Eminence Sarkar Riyaz Gohar Shahi says about Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar that Sarkar has made the heart of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar the Hafiz, the protector, the guardian of the Quran. So Sajdabaji asked once Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar that Sarkar has said that you are Hafiz, and Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar said that if Sarkar has said this, then this is right. So, but Sufi Master said that I never learned this, I never crammed these verses. So if Sarkar is saying that I am a Hafiz, so obviously, so Sufi Master, said that I went home and started reciting Quran, and then I said one verse in the name of Allah that we say in the start of every verse, and then I could not say anything. So then Sufi Master asked His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, Sarkar, what is the difference of making a heart Hafiz? So can a person whose heart has been made Hafiz of Quran, can he recite Quran without reading or without having a look at the verses? Sarkar said it's not necessary. So you can read or you cannot. So Sarkar Gohar Shahi replied that it is the spiritual heart which is given the whole amount of divine light that emanates from the recitation of the whole Quran. So it is the divine light which is stored in that. So in one verse of Quran, it says about Prophet Muhammad, peace be upon him, that Prophet Muhammad does not say any word, anything from his own love or from his own will. Whatever he says is the word of God. Now, what is the difference in this Quran, which is in the bookish form, and the one which is stored or which has been placed or which has been protected in the heart of Prophet Muhammad or in the heart of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar? What is the difference? So, Sufi Master explains that the one that is in bookish form, it is exactly the word by word, it is the text that is coming from God. These words have been uttered by God, has been spoken by God. So it is this in that order. But the prophetic sayings and tradition that has been recorded as hadith, that hadith is the understanding that is coming through the divine light from the heart of Prophet Muhammad. But these words may differ,
but the basic element is not going to differ, or principally they are not going to differ, or they are not going to contradict. So whatever Prophet Muhammad has said in his sayings, and the genuine sayings, obviously people have adulterated some also. So they are in complete agreement with the Quran, which is stored in his heart. So whatever he says, that is also a Quran, but people say that this is Hadith. And in the same way, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explains that a person whose heart is made, protector or guardian, or whose heart has been stuffed with the divine light of Quran. So, for example, that person's native language or mother language or natural language is something different from that of Quran. So he will speak, suppose that person is Chinese speaking person. So whatever he will speak in Chinese, that is also Quran. If he speaks in Punjabi, then it becomes Saiful Muluk. Saiful Muluk is the poetry, is the collection of poetry from a saint. That saint's name is Mian Muhammad Bakhsh. Right. So Mian Muhammad Bakhsh has, written his poetry, but that Punjabi poetry is called the Quran of Punjabi, and so has the Shah Jo Risalo. Shah Abdul Latif Bhittai is also a renowned saint in Sindh, Pakistan. He has said that the poetry that has been written by, that is also the Quran in Sindhi. And Rumi also, Maulana Rumi has said that these are the Persian Quran. The Quran in Persia, his poetry is the Quran in Persian. So in the same way, whatever we get to learn and we get to understand through the sermons of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, that is nothing but the pure gist of Quran. Wow. Though it is coming in English, or it is coming in Urdu, or sometimes in Punjabi or in other language, but it is nothing but Quran. Because his heart, and Sufi Master explains the mechanism, that heart has been given the whole amount of light, divine light of Quran, and then this passes from heart, this passes to your akhfa, and from akhfa it comes through your tongue. Yes. And words are spoken, but these words are literally imbued and literally carrying the divine light that is coming from your spiritual heart, and a spiritual heart has all the the energy, the divine energy, the divine light of the whole of the Quran. So whatever Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar is teaching us, telling us, no matter, like, is so much so that if he says that bring a glass of water, this is also Quran. Yes. This is also Quran, because this has the divine light. These words, because these words have been spoken by someone who has the divine light of the whole of Quran in his heart. Wow. This is what Sufi Master explains in this diagram also, that the Quran is stored in the heart, and then its divine light is there, shaded, and then this divine light travels to akhfa, the central soul, and then from akhfa it is spoken through the tongue, and it is spoken in the language of that particular person or the saint. Incredible. Thank you, Sheikh Tanvi, for that. That was a review from yesterday's speech from Sufi Master, and there's been lots of discussion on recent speeches on the souls, on the origins of the souls, the nature of the souls, and of course the awareness of the soul. That's the first step onto spirituality, is the awareness of our souls. So I wanted to remind us all from the Spiritual Detox Cognitive Cleansing course from www.suficourse.com, where there is a huge section on souls. It covers, chapter 10 covers 10 lessons on the origins of the soul. And lesson 1 was about the soulmate. It was soulmate, the origin of the soul.
And it started off with a question to Sufi Master during this course. It was a live question from Sufi student Kelly Brooks. And the question was, how does one know when they meet their soulmate? It was in an American accent, but I will read it in an English accent. How does one know when they meet their soulmate? This is what Kelly Brooks asked. Now, the word soulmate is very commonly used these days as an ideal spouse. Yes. That is what it really means these days. But in reality, it's different. And we hear the twin flame. It's thrown about so easily. But when we hear about soulmate, it's just kind of boyfriend and girlfriend. Boyfriend and girlfriend. You think, this is because you get that pang, that deep pang. Yes, deep. We think that's love at first sight. We think that this is the real deal. Our souls are connected. But obviously we've come to know that this is a different kind of feeling that we have. So let's go back to when God asked everybody whether God was their Lord. Now these are the primordial times. Having created all of the souls, they were all gathered in the presence of God, and God asked them if God was their Lord. And they all affirmed yes. They said, yes, we witness to this fact. Now, subsequent to this, God has displayed different scenes in which different types of luxuries and comforts were exhibited in front of all of these souls. And after the souls present there had made their choices, for instance, God showed the luxuries of the world. He called upon the souls, whoever wants these, go ahead. And so those who leapt towards these luxuries of the world, this choice was recorded in their book of fate. And then comes yet another display of luxuries. At this time it was the luxuries of paradise, the heavens. And those who leapt towards the luxuries of paradise, that was recorded in their book of fate. Obviously now the souls were divided into two major categories. Those who want luxuries of the world, those who want luxuries of paradise. So two major categories. And there are 7 different types of paradise. And then Sufi Master beautifully showed us with that diagram of the souls, the 7 souls that are in our bodies, the Latif al-Qalb, the spiritual heart. Yes. Ruh, the main soul. The Siri, the secret. Khafi, arcane. Akhfa, the obscure. And then right at the top there, the Latifa is Ana, the higher self. And then down at the belly point is the lower self. So these are the 7 different types of paradise. For example, and Sufi Master is giving a beautiful example here. We're in Heathrow Airport. Everybody's just going inside the airport, holding their passports and their luggage. But not everybody is going to one destination. They're all going to different destinations. But one thing is clear, they're using the airport. So all those who are traveling on the same flight, they will all gather at one particular gate. They will be traveling together, sitting together. So in a similar way, when the souls who leapt towards the luxuries of the paradise were sorted and shortlisted, they were divided into 7 different groups because there are 7 different paradises. So 7 different paradises also, Sheikh Tanveer. You'll have to help me with the pronunciations. Yes. Dar al-Khuld. Yes, Khuld. Dar al-Khuld. Khuld, yes. Dar al-Salam. Salam. Dar al-Qarar. Qarar, yes. Dar al-Adan. Adan, right. Dar al-Mawa. Mawa, right. Dar al-Naim. Naim. And Dar al-Firdaus. Firdaus, yes. So these are the 7 different paradises. 7 different paradises. Yeah, this is all strange. These belong to 7 different souls in this. Yes. And we generally, what we do, we send everybody to Firdaus, We don't know what is the difference and why God has sent these 7 paradises and 7 different paradises and 7 different souls. What is the connection with these souls, with these 7 souls and with these 7 paradises? Yes, and the 2 major categories, and Yes. what a wonderful comparison. It's like the airport, we have different
destinations to go to, but Yes. we're all in the same airport, but it's all sorted out Yes. by the gates which destination you're going to. Beautiful. Beautifully. Yes. The Just, waiting lounge could be the same, but it is the gate Yes. that is going to decide that which passengers are going to which flight or which gate. So there are different localities. There are different neighborhoods in the higher realms. Those who are supposed to enter into Darkhold, the lowest of all paradises in the realm of the souls, they will stay together. Those who are going to paradise number 2, they will stay together. This is because they are all like-minded. Yes. It has already been decided and sorted. Now, this is the description of their life before the entry into this world. Now, those who stay together, they develop affection for each other. Affection is developed when you live in close proximity. When you live together, you develop this kind of attachment. And this attachment is very similar to affection, a very affectionate attachment. So it's to do with those attachments of the souls. Yes. Obviously, there is a little fragment of a reminder that these souls have got something in common. Very true. Very true. This fragment of reminder is it has to be there, and Yes. it is obviously spiritual. Spiritual, like this soul attachment. This soul attachment is it is something that you feel unknown. You do not know actually when you have this sort of feeling, because the person that you are coming across, if his soul or her soul is the same, is the soul that would lie in the same community or same vicinity or same area. So obviously that soul has an attachment, and this is unknown feeling. You may know that person's language or culture, but you may not know also. Yes. But you would feel that, why do I feel so attracted to this person? Although I don't know him or her, or I don't know her or his language, but why this? So this is the soul. And again, Sufi Master also has explained about this, that this would not have any attraction or any feeling that is that comes from carnal self, or any lustful desires, or anything that has to do with physical beauty. Yes. It is not about the physical appearance or physical beauty that we go normally after. That, oh yes, such and such figure is very attractive, very appealing, and everybody goes after that figure and that beauty. But this physical appearance of this physical beauty has nothing to do with this. This is your inner feeling. Inner feeling, yes. Yeah. Which is much more obviously powerful, much more permanable, yes, than just this come and go kind of affection. So that was once again, it was a wonderful question, and we always urge people, please send in your questions to our WhatsApp number, and they will be answered by Sufi Master, and you will have your question answered and sent to you as well. And it always expands to something else. And it will always be a question that somebody else has been asking as well, but maybe they didn't get round to asking that question. So you will be thanked for it as well. So please send in your questions or anything you're not quite understanding, or you might have not heard properly, you want going over again. Please send your questions in to the WhatsApp number. Please, if you have not done so already, sign into your YouTube account, make sure you're signed in, and check out today's release, and hit the like button, leave a comment and share it, and then view the video right the way through, and then obviously wait for tomorrow's release again at 12 p.m. And today's video release, Sufi Master explains how we can refrain from the carnal desires of the lower self. It's how physically and practically we can refrain from carnal desires, not just by wishful thinking. Again, yes, it is something that you need to curtail, that you need to neutralize, something
pushing or inducing some kind of impulse that is coming from. So it is a sort of energy that is exerting its pressure negatively. It's the negative energy. It is the force that is coming from the lower self, and lower self is using or trying to exploit by making you engage in these carnal or lustful desires. So this energy has to be neutralized, obviously, with positive energy that you earn from your heart remembrance through the courtesy of your spiritual master. Right. So Sufi Master explains in this video that visualizing God's name on your nafs, on your belly button, visual, and engaging in remembrance, that is the sessions of zikr that we do, chanting the name of God that your heart has been bestowed or your heart has been given, right? Yes. And at the same time, if one finds that this is not going to help me, if the urge is too, too strong, then you should fast. By fasting also, you get to cut down the intensity of the lower self that is inducing you towards lustful desires. And if that doesn't happen, then if one is not married, then such a person should get married. Right. Should get married. Like if such a person, like a man or woman, doesn't matter. If they get married, then it is okay, because whatever then they will do, it is lawfully, and it is not a sin, and it will not have the effects of committing that sin of adultery, and obviously they will be protected by this. But ideally, if one can manage, then remaining celibate, remaining bachelor in the path of spirituality is recommended. Yes. Yeah. But if you can't do, then it's better to go somewhere or to break the law or go against or committing a sin. So then it's better that one gets married. Yeah, because it becomes another hurdle. Yes, it's become another hurdle. Can be avoided during this lawful practice. Thank you very much. So please make sure you've viewed that video. Coming up next is the live Tarawih program, so please stay tuned and ready for the Tarawih program coming straight after this show. We will see you again tomorrow, which will be a brand new week. It's a bank holiday here in the UK, bank holiday Monday. We're all off from work tomorrow. So we will see you same time, same place. Stay safe and stay tuned. Go Office. आखिरी अशरे में मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं, जो इस रमजान के महीने में रोजाना आएगा, कितना गुनहगार हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, काफिर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, कुछ भी हो,
میرا وعدہ ہے، اس مقام پر آخری عشرے میں لے کے جائیں گے۔ وہ مجلس جس مجلس میں لے جانے کا رہبر اور رہنما کو بھی مزہ آئے، وہ مجلس ہے عالم وحدت کی مجلس، جہاں پر حقیقت محمدی ہے، جہاں پر مقام محمود ہے، وہ مقام جہاں کھڑے ہو کے دیدار الہی ہوتا ہے۔ گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہو۔ رمضان المبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ریلیف ہے یہ کہ جس کا بنیادی مقصد نفس کی طہارت اور قلب کی طہارت ہے۔ پانچوں وقت مسجد کی دوڑ لگائے ہوئے، وہ 30-40 سال ہو گئے، بڈھے ہو گئے، وہ پوچھا اللہ ملا تو اس کا تو نام و نشان نہیں کوئی، کہ اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے دل میں نہیں اترتا نا، تو اس کو کیا فائدہ دے گا؟ بغیر ذکر قلب کے تزکیہ نفس کی ابتدا ممکن نہیں۔ ہم تم کو ذکر قلب دیتے ہیں، اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہوگی تو اللہ کو حکم ہی کرنا۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا۔ مکمل تزکیہ کرنے کا سوچا کرنا۔ پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گے۔ تو ایسا کر کہ اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگا لے۔ اس رمضان میں کیا ہوگا کہ یہ تراویح جو ہے اس کو اس تراویح سے باطنی طور پر منسلک کیا جا رہا ہے جو حضور کی نیابت میں مسجد نبوی میں باطن میں ہوتی ہے۔ جب مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس تراویح کو اس مجلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کیا جائے گا انشاءاللہ، کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح پڑھاتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا جب تک آپ تراویح پڑھتے رہیں گے یہاں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے منسلک ہوگی تو آپ کو محسوسات ہوتے رہیں گے کہ یہاں نہیں وہاں ہو رہی ہے تراویح، یہ آپ کو محسوس ہوگا۔ آزمائش شرط ہے۔
सल्लम अलैका या मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुहतरिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم فعتوا عتوا كبيرا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن ويوم مقيلا تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين الملك عسيرا يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين يوم يعد عسيرا الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ويوم يعظ سبيلا الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا سبيلا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا لقد خليلا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان لقد أضلني عن خذولا. الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان وقال الرسول يا خذولا. ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن وكذلك مهجورا. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ذلك ترتيلا لنثبت به فؤادك ورتلناه ولا يأتونك ترتيلا. بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن ولا تفسيرا. يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل الذين سبيلا. يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم وقوم تدميرا. نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وقوم نوح لما كذبوا رسلا ورقناه وجعلناهم وقوم للناس نوح آية لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما واعتدنا للظالمين عذابا وأعتدنا للظالمين عذابا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعدا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك وعادا وثمود كثيرا. وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك وكلا كثيرا. ضربنا له الأمثال وكلا تبغنا تتبيرا كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا كلا تتبيرا ضربنا لهم الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الحمد العالمين. لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأيك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قبضناه إلينا قبضا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية فلا تطع نذيرا الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا فلا كبيرا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا وهو الذي كبيرا مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا قل ونذيرا ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقريبا الصلاة والسلام شفيع المسلمين पहली रकात में सजदा हो अल्लाहु अकबर الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك اهدنا نستعين الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله أكبر. الله أكبر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طاسيم ميم. طاسيم ميم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكرى من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز
العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز وإن ربك لهو العزيز وإذ الرحيم نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم وإذ الظالمين نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال بل جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجك من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم عصيا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم أجمعين قالوا لا دين إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعين
يجمعون قالوا وهم فيها يقتسمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أدلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مسانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي يمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعزت أم لم تكن من الباعثين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل دلعها هديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعاقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم
أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ويقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيتم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنزل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عزوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تروا أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله पहली रकात में सजदा होगा पहली रकात में सजदा है
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيداء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آيتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير من منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على باب النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ولا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمر ما كنت قاطعا أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنازلة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها ذلة وهم ساغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكر لها عرشها ننظر أهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لا ادخل السحر فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سحر ممرد من قوارير. قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطينا بك وبمن معك قال تائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنزلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادعوا علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم ربنا آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه جب تمی آخر یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رمضان المبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ریلیف ہے یہ کہ جس کا بنیادی مقصد نفس کی طہارت اور قلب کی طہارت ہے पांचों वक्त मस्जिद की दौड़ लगाए हुए वो 30-40 साल हो गए बुढ़े हो गए और पूछे अल्लाह मिला तो उसका तो नामो निशान ही कोई तो उसके हाथों में कुरान है उसके दिल में नहीं उतरता ना तो उसको क्या फायदा देगा बगैर जिक्र कल्ब के तज़किया नफ्स की इब्तिदा मुमकिन नहीं हम तुमको जिक्र
کے قلب دیتے ہیں. اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہوگی تو اللہ کو حکم ہوگا. کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا. مکمل تزکیہ کرنے کا سوچیں. پھر تم سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گے. تو ایسا کر کہ اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگا لے.
Assalamu alaikum. Namaskar, Sat Sri Akal. Good evening. In the name of spirituality, there are many different concocted philosophies being presented to people. Spirituality is art of awakening the souls. You are a divine product. Whoever you are, whatever religion you come from, whatever culture you come from, you're a divine product. Without spirituality, you deprive of yourself from the characteristics of divine. And those who adopt spirituality and they successfully awaken their souls, they become embodiment of God on earth. So basically you have the potential. Now if you meet the right master and you follow the right philosophy, you thrive in your quest of self-exploration. In the West, spirituality is regarded as a component of holistic health, isn't it? And in many different branches of spirituality that I have come across, along with Nasir and Brother Steve and Amjad, touring different continents, ranging from United States of America, Canada, to Singapore, and then Australia and New Zealand. Many people believe in a type of spirituality which doesn't include God. But the moment you awaken your soul will feel inclined towards God. So if you do not feel inclined towards God and you think you're a spiritualist, you are deceitful. You are deceiving yourself. Because the very moment you awaken your soul, the very moment the soul is awakened. Remember what happened when God breathed into the body of Adam a soul. As soon as the soul settled in the stances of the body of Adam, it pronounced a word, Ya Allah, Ya Allah. So the first word that comes out from the mouth of the soul is God's name.
one whose soul is awakened cannot be an atheist. Without spirituality, you are likely to become an atheist anytime. Right? For example, you misplaced your phone. So it is practically considered as lost till you trace it down. Till you trace it down. Tracing down is one thing, and having found that phone is something else. So in order to be a firm believer in the presence of your lost phone, you need to trace it down. If you're not able to trace it down, it will be considered as lost. Similarly, when your heart is activated with God's name, this simply means that you have traced God down. Your heart is in contact with God. Now you practically believe in existence of God. And those who are even unable to trace God down through their heart, they practically do not believe in existence of God. And a time will come when they will deny of God's existence theoretically as well. We have seen many pseudo claimants of spirituality with weird philosophies of spirituality. Weird philosophies. We have seen people reading hair. I don't know what do they read on hair. Right, Brother Steve? Yeah. Some others read your feet. I don't know what do they find there under the feet for except stinky bad smell. You know, it is very rare that you are blessed with a Sufi master. It's very rare. Water everywhere, but not a single drop to drink. If you ask people about Sufi masters, they will say there are billions of Sufi masters here and there. But you won't find one who can literally and truthfully connect you with God. Balderdash. Phraseology. They'll tell you stories. And you will not understand anything they will tell you. It is so confusing. You won't understand anything.
We are extremely lucky that we have found His Holiness Gohar Shahi. We're extremely lucky because His Holiness Gohar Shahi doesn't beat around the bush. Anything that His Holiness Gohar Shahi says is right on the money. Very straightforward. And practical, motivated. So those who have been delegated to initiate hearts, they should put in some efforts, take this mission to people who are looking for God. There are many. Use any means and never get tired of telling people about it. And you can never tell people about this enough. Some people may get weary after speaking to a couple of people like, oh, I've done enough. You can never do it enough. The closer you want to get to God, the more you should serve this mission. I have this book, Rumi's Son. And I'm reading something for you, and the title is Coming Close to the Essence. Prophet Muhammad said, "O Christians, you could not know Jesus." Prophet Muhammad said, "O Christians, you could not know Jesus, at least know me." O Christians, you could not know Jesus, at least know me. Then you will have known me and him as well. You could not know Jesus, at least know me. Then you will have known me and him as well. Now they know Muhammad as the seal of the prophets. They ask about his sayings, whether he was too shy to say, "Whoever knows myself knows my Lord." And so, instead, he said, "He who knows himself knows his Lord." Rumi thinks that Prophet Muhammad was shy to say that whoever knows me will know God. Instead, he said, "He who knows himself knows his Lord." Without awareness, people interpret his words. Without awareness, people interpret his words. The perspective said to themselves, "We know this poor, dirty, disobedient, and dark little nafs of ours. We know this poor, dirty, disobedient, and dark little nafs of ours. But can one obtain the ability to know God from this?" Those who have reached the secret understood what he said.
pulling back from the fire. I said, what right should I have to eat? What right should I have to eat, drink, and sleep? Did God Most High create me only for that? Until He speaks with me without any mediator, until I ask Him and He tells me what this eating and sleeping is. Did I come to this universe to eat and drink blindly? If the work is like this, and I can speak and communicate face to face with Him, then I eat and drink, because I understand how I came here, where I'm going, where my safety lies, and what my end will be. So I live freely, without worries. How could this be understood with the intellect? I asked, and I turned my face to Him. It's like when a mother has but a single child in the whole universe, a very good and beautiful baby, who puts his hand into the fire. Just as the mother would jump to grab her baby, the fragrance of the truth pulled me away from the fire. Aspiration. One of the beautiful names of God is the one who seeks. Murid. One of the beautiful names of God is the one who seeks. Murid. And in the end, this seeker will have a wish. And another one of his names is aspirant. He should have someone for whom he aspires. Someone asked, is it like this for everyone? At least in the beginning, I was also an aspirant. I said, everyone is not an aspirant. If a light from that aspiration were to fall upon the people of the world, nobody would be able to endure it. They would all burn and be utterly destroyed. One of these aspirants is the Prophet Moses. He looked for a trace of God on the mountain. He looked for a trace of God on the mountain. He passed beyond himself and came back. So how could everybody randomly be the one who is searched for? There is no doubt about this subtle point in the couplet. If they drive us away from our city, so what? The countryside also belongs to us. If God gives me success, I will go to a place where no sound or echo might reach me. If God gives me success, I will go to a place where no sound or echo might reach me. Let the winds blowing from different directions run after each other, and let me recite something. Let me whisper into the ears of the wind. Bring your ears there too. Thousands and thousands of useless words have been spoken about. The hadith, إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ. Thousands of useless words have been spoken about the hadith. إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ. When poverty is complete, you are God. When your inner poverty is complete, you are God. But there is no blasphemy in the words. Then it means that when poverty, faqr, is completed, God appears. You find Him and see Him. If the meaning is in that, then what difference can there be between you and a Christian?
For Jesus was subtler than Mansur Hallaj, Bayezid and others. Why blame a Christian because he says that Jesus is God or he is God's son when you are saying something similar? The meaning of the words, when poverty is completed, God appears, is like the meaning in the words, whosoever's nafs dies, his Satan also dies. Whosoever's nafs dies means purified. Whosoever's nafs dies, the commanding self, his Satan also dies, having been cleared of harmful traits. He reaches God. Having been cleared of harmful traits, he reaches God. But this attainment is not, God forbid, reaching the self of God, but rather to enter upon his way. The servant understands that he has not attained God, but that he has only entered upon the way of God. Otherwise, he has strayed from the path of God, and his nafs comes back to life, and his Satan too. The one who cannot distinguish the difference between the light of the way of God and the light of the self of God continues in darkness and is blind. God has 700 wells of light. God has 700 wells of light, or 700,000 coverings. When it is said that if one of these wells were opened, it would burn both the world and those who are in it. Then the question arises, which well is it? Which well is it that when it is gradually removed, one can reach the divine light of the self? One can reach the light, then shines from the essence. Open your eyes. It is as if the resurrection has opened now, and the unseen universe has been revealed. Yes, I swear that the unseen is apparent. The veil has been removed, but for those whose eyes are open. It is as if the resurrection has opened now, and the unseen universe has been revealed. And the unseen universe has been revealed. Yes, I swear that the unseen is apparent. The veil has been removed, but for those whose eyes are open. Mevlana has no equal. Wow. As for Mevlana Rumi, during this era, nowhere in the world is there anyone who is equal to him or who is like him. In all areas of knowledge, in theology, and the science of grammar, syntax, and logic, he speaks powerfully and discusses with the greatest experts. He is superior to them. He speaks more beautifully, and he gives greater pleasure than they do. If it is necessary, if his heart wants it, if his sorrow doesn't impede it, if the tastelessness of the subject doesn't stand in the way, wow, he speaks with more authority than any of them.
after so many minuses. Even if I were to study these subjects for 100 years, I couldn't attain a tenth of the knowledge and ability that he has. But he thinks that he doesn't know anything. He acts as though that is how it is. When he is in front of me, when he is listening to what I say, I do not know how to say it. It is discourteous to even say, but he passes into such a shy state. It's as if he were a 2-year-old child sitting in front of his father, or as though he were a new Muslim who hasn't yet heard anything about Islam. One day early in the morning, I was talking about the universe of meaning. He said, since this air became an air, it hasn't heard such subtlety. He was very much affected. An ocean of love, a mountain of meaning. The house is empty, but nobody is coming. When I think of how they served me, when I was waking up from sleep, rose syrup was placed by my pillow. My friend sits next to me, but he is silent. And when he speaks, he doesn't just talk about the wealth. In everyone's opinion, he is a great man. If love and longing are predominant in you, when you look at him, you'll see an ocean. If love prevails within you, you realize that God is also victorious within you. A great man, like a mountain. I have beautiful things to say about you. Rather than debate, prove the truth. Rather than debate, prove the truth. Learn how to debate. If you are tired of truth and reality, get educated in the science of debate. Learn how to debate. If you are tired of truth and reality, get educated in the science of debate. Discussion is the blending of different words and ideas. If someone's words are a lie, debate isn't necessary. If all his words are true, because there is no incompatibility or contradiction, again, there is no need for debate or discussion. You always say this is so. You never claim the contrary. If it is clearly understood that there is truth in something, this truth doesn't manifest by itself. Try to prove it through yourself. Whether it is truth or it is a lie, discussion, obstinacy, and inappropriate arguments aren't useful for you. If the claim is true, then God will hold accountable the one who thinks the opposite, even if the person busy with the debate is one of the saints. Guided by the heart. A person binds himself to a Sufi master, to a guide of deep heart, to a guide of deep heart. Or one day, a friend goes and begs something from those of the past, or from those that are living, or from someone who he thinks has a heart.
After that, he doesn't forget about his nafs, and he turns his face to the direction of the heart and withdraws into a corner. In the middle of the night, he separates from his spouse and children and takes shelter in a corner of the house and weeps deeply. Like this, he waits until the time comes when a light appears from the land of the heart. Abruptly, remembering the joy of the heart for which he had longed, he prostrates himself, weeping, and God sweetens again his relationship with him. Be a friend. My wish is to improve human beings. My wish is to improve human beings. That is, to guide them to the right path. How do you improve human beings? That is, to guide them to the right path, and always to make possible that which is impossible. As it mentions in the Quran, just like Jesus, I want to heal the hopelessly blind and leprous people. Let me choose the way of friendship, and let me direct friend towards friendship as well. Well, why don't you walk in this way too? Grasp the essence. A man said to a barber, you know a barber? Hairdresser. A man said to a barber, pick these white hairs out of my beard. In the West, people have blonde hair, right? Orange color. So they don't, when they grow old, the hair doesn't turn into white. They get gray. But in Asia, people have black hair. So black hair turns into white. So a man said to a barber, pick these white hairs out of my beard. The barber saw that the white hairs outnumbered the black. First he cut the man's beard with scissors, and then he put it into his hand and said, now you pick them out. I've got other things to do. Grasp the essence. What are those things that you choose as clothes, as food, and as protection from the enemy? How can you say they are looking down on me? Or so and so isn't paying any attention to me. Leave the branch or the twig and weep for your origin and the root. Think of the origin and weep for it. Moan and scream as if you're in bed. Oh no. Moan and scream so that you might see those branches and twigs sprout and grow. Let all the arrogant, majestic, kindly ones and the illustrious masters of knowledge prostrate their heads on the floor in front of you. Do not even turn around to glance at them. Then even if you try to get rid of them, they won't leave. But if you cling to these branches and twigs, you will lose the origin and the root, and you won't gain anything from the branches. True strength. A man had brought an Indian sword to a friend. A man had brought an Indian sword to a friend. This is an Indian sword, he said to him.
His friend asked, "What is so special about an Indian sword?" He answered, "It cuts everything. It hits into two." It cuts everything. It hits into two. And the poor friend said, "A Sufi is the child of the moment. Let's strike the sword on that stone pillar over there. Let's test it." And immediately he brought the sword and struck it against the stone. The sword broke into two. He turned to his friend and said, "Now, didn't you say that this sword would cut everything it hits into two?" His friend said, "Yes, the sword was a real Indian sword for sure, but the stone was more skillful." Moses was more Pharaoh than Pharaoh. Moses was more Pharaoh than Pharaoh. Brothers beyond time. Brothers. Prophet Muhammad said, "Oh, how I miss my brothers." His companion asked, "O Messenger of God, did you want us who are your brothers?" "No, you are my friends," he said. "Then your brothers are the prophets who have come before you, or have now passed from the world?" they asked. The blessed Prophet said, "No, it is not those brothers of mine that I am missing. Either I am missing the graceful servants, the saints of God, who will come after me." The sleep of the people of God is not sleep. The sleep of the people of God is not sleep. Perhaps it is wakefulness itself. Because there are things that are not shown to a human being when he is awake because of his fragility and weakness. They are shown only during sleep, within dreams, so that he might endure them. And when the human beings matures, then they are shown to him without a veil. Seeing God, I told him, the one with mature understanding knows that no incompleteness comes from God. Any incompleteness or defect comes from one's own impatience. In the end, this "you shall not be able to see me" was due to Moses' impatience. If he had behaved like a little more patiently, he would have gotten an answer to his question and found the one who answers. If you don't listen for the answers, if it doesn't come, whom does the meaning reach? Patience gives strength to the one who listens. Then a different knowledge helps your knowledge, so that you may give an answer to every difficult question that is asked. After this, he gives hundreds of answers, and the gathering warns. Then to the eye of the Sufi, the gathering seems to pass pleasantly. His interest in the gathering awakens, and that interest has its influence and bears fruit. In actuality, this Durvesh has not learned anything from this side. His education was from beyond. Through God's abundance to teach about the other side
fell to this one's lot. How can you object to him with the tales of this side? God said, eyes cannot perceive him. This is the side of despair. Then he said, he perceives. And this is the side of hope. When the truth of sight turned its face to Moses, it overwhelmed him, and he was drowned within this sight. Show yourself to me, he said, and received an answer in God's language. You shall not be able to see me. That is, if you want to see me like this, with the eye of the world, you can never see me. This expression is an exaggerated rejection, and it is astonishing because you are already in a state of having been drowned due to seeing me. How can you still say, appear to me, and let me look at you? Otherwise, how can one fall into doubt about Moses? He is the darling of God. His prophet, the Quran, is full of places where he is mentioned. Even as it said, if someone loves something very much, he speaks of it often. After God told Moses, you shall not be able to see me, he said, look at the mountain. The mountain is the self of Moses, and due to his greatness and unshakable perseverance, God called it a mountain. This means, if you look at your own nafs, you will see me. This is a word that is very close to. The one who knows himself knows his Lord. Presence of heart. Are you bored? Presence of heart. Your intention in asking questions and speaking is so that hearts might accept you, and that you might be seen as lovely by hearts. But when the opposite thing happened, and when a disturbance came to the hearts instead, and when the pain of this sadness comes back to you, then your heart is troubled by it. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, there is no salat without recitation of the Quran. And also said, there is no salat without presence of heart. There is no salat without presence of heart. A group of people think that those who reach presence of heart do not need to do salat anymore. They say after the aim is attained, to continue to look for a means to reach it is irrelevant. For a moment, let's assume that what they think is true. Let's say the truth has completely shown its face to them, and sainthood and presence of heart have appeared in them. Despite all that, abandoning the form of salat would be an imperfection for them. The gem of love. Know that the universe is a whale in front of the eye of the fakir, Sufi. And the Sufi is the precious jewel of love. Now, Sufi is
The precious jewel of love. The precious jewel of love exists from the eternal beginning. The universe, Adam, is just yesterday's existence. Everyone speaks about his own Sufi master. In a dream, the blessed Prophet gave a cloak to me, but this is not one of those cloaks that would become old only after 2 days and fall to pieces, to be thrown into the furnace, or to be used for dish clothes. Rather, it is a cloak of companionship and conversation. Not a companionship with any limits, but a companionship that has no yesterday, today, or tomorrow. What does love have to do with it? Yesterday, and with today, and with tomorrow. Awakening. If a heart has awakened, he or she cannot sleep. And even if he sleeps even on the bank of a torrent, still it is easy. If you just tap him, he wakes up. When you point out the flood coming from far away, he shivers from fear. He forgets about the pain, prostrates at your feet, and gives thanks. Plant the love of the holy ones within your spirit. Plant the love of the holy ones within your spirit. Do not give your heart to anything but the love of those whose hearts are glad. Do not go to the neighborhood of despair. There is hope. Don't go in the direction of darkness. Sun exists. Tears that wash the soul. Tears. The Sufis say, when you realize your flaws and then you feel really sad, apologetic, and you have remorse, and then out of sorrow and remorse, like you've been so disobedient to God, and feeling this sorrow, if you cry, those tears will wash away your souls from dust. Now, words are for the work. Sweet item is peeping through different angles. बताओ यार, जिसने मांगी उसको करेले का जूस पिला दूंगा. चलो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है यार तेरा? तौफीक. चलो भाई, आ जाओ. Start from brother Steve, and then serve yourself before anybody else. Oh, तेरी. अबे तू उस दिन क्या करेगा? बोलो वो दिन गुजर गया. क्या करेगा ये उस दिन? हैं? तुम चले ना साथ.
اوئے ہوئے ہوئے، یہ بھٹی صاحب لے کے آئے؟ بھٹی صاحب کتوں لایا؟ اچھا نہیں، کون سا نرالا، برسٹل والا لنڈن والا؟ اچھا، ویسے وہ عاطف کہہ رہا تھا کہ یار یہ بھٹی صاحب بہت کتی چیز ہے، وہ کہہ رہا تھا. ارے اٹھاؤ نا یار، دو سب کو. ہاں دے دیں گے. میں بھی تو مٹھائی کی بات کر رہا ہوں، ٹیبل والوں کو دے دیں گے لیکن نیچے سے. دوبارہ واپس ادھر ہی. تو اب دیکھو کتنے شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بے زبان جانور، کچھ بول ہی نہیں رہے کہ بھائی ہمارا حق مارا جا رہا ہے. بھئی یہ کوئی غوث اعظم تو ہے نہیں. چلو شروع کر دو نا. ہیں ابے نہیں، ایسے ہی تو آج تھوڑا سے سخی بن جاتے ہیں. فیصل تو ادھر سے لے لے، اٹھا، آجا شاباش. میں اور فیصل یہاں سے کھاتے ہیں. یہ لے بھائی. واہ واہ واہ. تو یہ سفید برفی لائے ہو ساری؟ اچھا حافظ صاحب لے کے آئے. حافظ صاحب نے تو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ میچنگ کریں، ہر پورے رمضان میں میچنگ ہوتی ہے. صرف سفید چیزیں کھا رہے ہیں آج کل. یہ دودھ سفید ہے، دہی سفید ہے، ہر چیز سفید ہے. اس طرح کیا ہوا، ان کا خون بھی سفید ہو گیا. یار آج کی جو تراویح ہیں حافظ صاحب نے جو پڑھی، کیا اس میں مزہ تھا. قسم سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم فیصل آباد میں. تم کو تو پشاور لگ رہا ہو. کیا؟ نہیں ظاہر شاہ یہ تیز تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں پھر بھی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اتنی تیز پڑھیں کہ سمجھ میں نہ آئے. پھر جو آپ اتنی تیز پڑھیں کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ گستاخی ہے. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ قرآن کا مزہ لینا ہے نا تو اس کو آہستہ آہستہ پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو کبھی بھی جو ہے نا تیز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. ہاں کس طرح پڑھنا چاہیے کہ ہر لفظ جو ہے وہ پروناؤنس ہو. اگر ہر لفظ پروناؤنس نہیں ہوگا تو نور نہیں بنے گا. ہاں مجھے تو پسند نہیں ہے جو بہت زیادہ تیز پڑھتے ہیں نا قرآن، مجھے تو بڑا برا لگتا ہے کیونکہ یہ جہالت ہے. آپ پھر فیض کے لیے پڑھ ہی نہیں رہے، آپ تو اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں. جلدی سے اتارو، بوجھ ہے، اتارو جلدی سے، ختم کرو، بھاگو. تو بوجھ ہو گیا نا پھر تو. کیوں بھٹی صاحب؟ تو بوجھ ہو گیا نا. فیض کے لیے پڑھنا ہے. ورتل القرآن ترتیلا. Faisal, give this to Brother Steve. I think Brother Steve will love this. Very nice.
ہو نہ منگی. پہلے وہ تو کھا لے. اور کسی کو چاہیے؟ شرماؤ نہیں. ہاں چلو بھائی فیصل یہ کھولو ڈبہ. کس نے کہا یہ؟ اچھا جب میں نے پوچھا تھا کہ چاہیے تو اس وقت خاموش تھا، جب بولا ہاں ڈبہ کھولو شرم کر، بولا کر منہ سے اگر جب کھانی ہو نا، بولا ہاں جی چاہیے، تاکہ نفس ذلیل تو ہو. ہاں بھائی کھانی ہے، کیا کھانی ہے؟ مار کھانی؟ ہیلو دو بھی نا. چلو منصور دے دے گا، تم بیٹھ جاؤ. چلو بھائی منصور، جو گھر سے کھانا کھا کے نہیں آیا اس کو کھلا دو. ایک سردار جی تھے، وہ جا رہے تھے گلی میں سے، پان کی دکان تھی سامنے، تو سردار جی نے کہا کہ یار کوئی اچھا سا پان لگا دو. انہوں نے پان کھا لیا، کہا یار ایک اور دے دو. انہوں نے ایک اور دے دیا، وہ کھا لیا انہوں نے فوراً. 10 پان کھا لیے سردار جی نے، 10 پان کھا لیے. دوسرے دن سردار جی پان کی دکان سے دوبارہ گزر رہے تھے تو پان نہیں لیا. پان والے نے آواز دی، سردار جی آج پان نہیں کھانا؟ کہنے لگے جی آج میں کھانا کھا کے آیا ہوں. جب آدمی 4 لڈو کھا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بھوکا ہے. ہیں عظیم یہ کیوں کر رہے ہو؟ بے شک. آصف بھائی جو ہے آئرلینڈ والے، پہلے وہ میچ کے لیے جشن شاہی، جشن ریاض پہ آتے تھے. ہم نے ان کو 2-4 لڈو ایک دفعہ کھلا دیے، اس کے بعد سے نہیں آئے. وہ اس کے بعد سے نہیں آئے. انہوں نے بھائی دور سے ہی جشن شاہی کریں گے، دور سے ہی جشن ریاض کریں گے، اور کرکٹ کو تو چھوڑ ہی دو. دور بیٹھ کے ابھی پورا ڈبہ دے دیا اس کو، ایک پیسہ. اچھا predestiny and free will. Sometimes a person may have a single shameful aspect, and yet it wells all of the person's 1,000 positive qualities. What one needs is a single positive quality capable of veiling 1,000 disgraceful aspects. There is a kind of person who has no defects except that he is resentful. This state veils all his positive qualities. In the end, his portion is like Iblis. Let there be a curse upon you. The eye of the good man doesn't see that which is offensive. When a Sufi master was passing by a carcass, he saw that people nearby were holding their noses,
turning their faces away and passing by hastily. The Sufi master neither held his nose, nor turned his face aside, nor did he quicken his pace. And when they asked him, "What are you looking at?" he began to praise it, saying, "How white, how beautiful. Its teeth are." The carcass spoke to him with the tongue of its state. "Your book of deeds is of many colors, and this many-coloredness comes from looking from the point of view of predestination, thinking your destiny was written that way. Pay attention. Pay attention that you don't write in different colors in your book. There are some people who know a lot about predestination. If you look only with the eye of predestination, you may miss a lot. You can't sit back and say, "We'll just go to sleep and wait to see what God will command." A good man doesn't complain about anybody. A good man doesn't complain about anybody. He doesn't keep watch for faults and mistakes. Most of the time, one who complains is really himself at faults. Most of the time, one who complains is really himself at fault. When someone catches him by the throat, then he reveals that the fault really is his own. Each person thinks in his own way and sees things from his own perspective in order to justify what he does. When a person considers his own situation, he joins those who believe in free will, considering that he is free. That's all for today, for the English session. آج ہم قرآن مجید کی چند آیات کی تشریح کریں گے. اور یقیناً آپ اس سے فیض یاب ہوں گے. سورہ الاحزاب آیت نمبر ہے 28. ویسے تو زمانے میں طلاقیں ہوتی رہتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. کسی کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مشورہ دیا ہے؟ آج یہ دیکھتے ہیں. تو یہ جو آیت سامنے لکھی ہے آپ ذرا اسے پڑھ دیں. میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، بڑی مشکل ہے. یا ایھا النبی
یا ایھا النبی، میں ایک لفظ آپ بولیں اس کے بعد پھر میں تشریح کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یا ایھا النبی، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیگمات کو کہہ دیجئے، ان کنتن ان کنتن تردن الحیات الدنیا تردن الحیات الدنیا وزینتہا. وزینت. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو، اپنی ازواج کو کہہ دیں کہ اگر تم نے حیات دنیا اور اس کی زینت کو پسند کیا ہے، جی اگر وہ تمہاری خواہش ہے. بالکل. حیات الدنیا سے مراد ہے یہاں کی زندگی، یہاں کی لگژریز، یہاں کی ڈیزائرز، یہاں کی کمفرٹس. تو یا رسول اللہ اپنی بیگمات کو کہہ دیجئے کہ اگر تم نے یہاں کی اس زندگی کو پسند کیا ہے، آخرت کو نہیں کیا، اور یہاں کی چیزوں کو، یہاں کی لگژریز کو پسند کیا ہے، تو آگے فرمایا فتعالینا امتعکن. ہاں، تو پھر فتح علینا کہ آؤ، ہائے ہائے، آ جاؤ. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کہ میں تمہیں کچھ دے کر، کوئی تحفہ دے کر، پیسہ دے کر، دنیاوی دولت دے کر، اور تمہیں میں رخصت کر دوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. اب یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیگمات کو کہہ دیں کہ اگر ان کو دنیا کی دولت چاہیے، اگر ان کو دنیا کی دولت چاہیے تو پھر آؤ، میں تمہیں دنیا کی دولت دے کے رخصت کر دوں اور مجھے چھوڑ دو. سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو پھر مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ لیکن آج کا مسلمان تو شادی کرنے سے پہلے دولت دنیا کی جو ہے وہ کیلکولیشن نکالتا ہے پہلے کہ ہاں بھائی تنخواہ کتنی ہے، گھر کیسا ہے، ہیں؟ اچھا تنخواہ تو اب پوچھتے ہی نہیں ہے، اب بولتے ہیں اوپر کی کمائی کتنی ہے. نہیں، کیا ہمارا معاشرہ جو ہے واقعی مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ یہ تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اللہ کے رسول کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ اپنی بیگمات کو کہہ دیں کہ بھئی اگر آپ کو دنیا کی دولت چاہیے تو یہ میں تھوڑا بہت آپ کو دے دیتا ہوں اور اب جاؤ، مجھے چھوڑ دو. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کو تو ہم مولوی بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، مومن شیعہ، میمن شیعہ، اہل حدیث، بریلوی سب ہیں. کوئی توحید میں کامل ہے، کوئی عشق مصطفیٰ میں کامل ہے، کوئی مولا علی کے عشق میں کامل ہے، کوئی کسی میں کامل ہے. لیکن کیا ہماری زندگیاں قرآن مجید کی مطابقت میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مطابقت میں ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی ویسے گزار رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ تو پھر کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ بارڈر پار؟ کیوں بھائی؟ شادی کے حوالے سے ایک بات تو حضور نے یہ فرمائی تھی کہ عمومی طور پر جو لوگ شادی کرتے ہیں یا تو حسب نسب کی وجہ سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے خاندان میں سے ہے، کچھ لوگ دولت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ بھئی بہت امیر لوگ ہیں، شادی کر لو تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا.
اور کچھ لوگ جو ہے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لڑکی بڑی حسین ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا ہے لیکن تم میری امت جب نکاح کرو، شادی کرو، تو یہ دیکھنا کہ وہ جس سے شادی ہو رہی ہے وہ دیندار ہے یا نہیں. کیا آج کے زمانے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دیندار ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں ہماری انجمن سرفروشان اسلام کراچی ڈویژن کے ناظم اعلیٰ رہے سید مسعود علی جعفری صاحب، ان کا پورا گھرانہ ہی انجمن سرفروشان اسلام کے عہدوں میں تھا. ان کے یعنی جو بیگم ہیں ان کو سرکار نے کشف کی ڈیوٹی پر بٹھایا. ان کے بڑے بھائی انظار علی جعفری صاحب وہ بھی بظاہر سرکار گوہر شاہی کے ماننے والے. بہت پرانے لوگ، بہت روحانی لوگ، لیکن جب انہوں نے اپنی بچوں کی شادی کی ان روحانی لوگوں نے، تو اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا کہ جس سے شادی کر رہے ہیں اس کا دین کیا ہے. ایک گستاخ کٹر گستاخ رسول سے جو ولیوں کا گستاخ، نبی کا گستاخ، اس سے انظار علی جعفری کی جو بیٹی ہے اس کی شادی ہو گئی. انظار علی جعفری کی جو بیٹی تھی وہ سرکار کی ماننے والی تھی، سرکار سے پیار کرنے والی، سرکار کو ماننے والی. رشتہ کرایا رخسانہ بی بی نے جو اہل کشف تھیں، اور ایسے شخص سے کرایا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، غیر مقلد ہے، صرف اس لیے کرایا کہ وہ پیسے والا ہے. صرف رشتہ اس لیے کرایا کہ وہ پیسے والا. یہ روحانی لوگوں کا آج کے کردار یہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روحانی لوگ ہیں نہیں، بظاہر نظر آتے ہیں، جن کا اسٹینڈرڈ اپنے لیے یہ ہے کہ جی پیسے والا ہے کر دو. اور پھر کیا ہوا؟ اس بچی کی شادی ہو گئی تو اس شخص نے، وہ بچی نے سرکار کی تصویریں لگائیں گھر میں، ساری تصویریں اتروا دیں بے حرمتی کی، اور آہستہ 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 اس بچی کے دل سے بھی سرکار کی محبت نکل گئی. جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، میرا یہ لطیفہ چلتا ہے، میرا وہ لطیفہ چلتا ہے، جب ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا اور بات بات پر کہتے ہیں شریعت کی بات کرو، جب ہماری عشق کی تعلیم ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں جی شریعت تو پہلے پوری کر لو، شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اپنا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب نکاح کرو تو دنیا کے دولت نہ دیکھو، حسب نسب نہ دیکھو، خوبصورتی نہ دیکھو، دین دیکھو. تم نے تو غیر مقلد سے اس بچی کی شادی کرا دی صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ تھا. کسی ایک عمل سے انسان کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، فراڈیا ہے. صرف ایک عمل سے پتہ چل جاتا ہے. کون سے عمل سے؟ کہ جو رب نے احکامات دیے ہوں وہ دوسروں پر لاگو کرے، اپنے اوپر لاگو نہ کرے. ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ مسلمان کی شادی مسلمہ سے ہونی چاہیے، مومن کی شادی مومنہ سے ہونی چاہیے، موقن کی شادی موقنہ سے ہونی چاہیے، محسن کی شادی محسنہ سے ہونی چاہیے. لیکن کیا ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں؟
شادی کرتے وقت آپ کو اپنی بیٹی یا بیٹے کا تو پتا ہے کہ وہ کون ہے، مومن ہے یا نہیں ہے، اس کا تو پتا ہے۔ آپ یہ معلوم کرتے ہیں جب لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں کہ بھئی اس کی دین کی تعلیم کتنی ہے، تو یہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے؟ اسلام کو فالو کب کر رہے ہیں؟ سمجھ گیا؟ اب یہ جو قرآن مجید کی آیت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتاری گئی ہے حضور کی ازواج کے حوالے سے، بہت سے لوگوں پر تو یہ اپلیکیبل ہوتی ہی نہیں ہے۔ پوچھئے کیسے؟ بھئی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری بیوی دنیا دار ہے، پیسہ اس کی خواہش ہے، تو اس کو تھوڑا بہت پیسہ دے کے طلاق دے دو، لیکن اگر آپ خود ہی دنیا دار ہیں تو پھر دنیا دار بیوی کو طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ خود ہی دنیا دار ہیں اگر، تو پھر یہ تو اپلائی آپ پر ہوتی نہیں ہے نا۔ کم سے کم یہ اس پر اپلائی ہوتی ہے جو مومن ہے، جس کے قلب میں اللہ کا نور آ گیا ہے، کیونکہ جس کے قلب میں اللہ کا نور آ گیا ہے روحانیت کے مطابق اس کا مقام ہوتا ہے تارک الدنیا، وہ دنیا دار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ٹھہر نہیں سکتی، اب اس دل میں اللہ کا ذکر گونج رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر جو گونج رہا ہے اس کے نور سے دنیا کی محبت جب بھی دل پر آئے گی وہ اس کو جلا دے گا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو مومن ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو مومن ہیں اگر ان کی بیوی کہتی ہے جی مجھے تو دنیا میں دلچسپی ہے، تو تھوڑا بہت ان کے ہاتھ پہ مال رکھ کے کہو گوہر حافظ، نہیں کہو گے تو وہ تمہیں بھی دنیا میں گھسیٹ لے گی۔ اب آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے تو قرآن کی آیت سنا دی آپ کو۔ اگلی آیت، ٹوینٹی نائن۔ ہاں جی ندیم بھائی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں اب یہ کہا ہے کہ اور اگر تمہارا ارادہ اللہ اور اس کے رسول اور دار الآخرہ ہے، واہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی وابستگی رہے واہ واہ، اور آخرت بہتر ہو جائے، کیا بات ہے۔ تو پھر کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آہا محسنات سے کیا بات ہے۔ کہ ان کو اجر عظیم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے محسنات سے کہ ان کو اجر عظیم دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات کو محسنات کیوں کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں
ان کو محسنات کیوں کہا گیا، اس کے اوپر ذرا گفتگو کرتا ہوں میں۔ حدیث جبرائیل کے مطابق 3 درجے بیان کیے گئے، درجہ اسلام، درجہ ایمان، درجہ احسان۔ اور درجہ احسان کیا ہے؟ کہ جب تو عبادت کرے اللہ کی، ان تعبد اللہ، کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے کأنک تراہ، تو اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھے، یعنی اللہ کو دیکھ کے عبادت کر۔ تو یہ ہے درجہ احسان۔ تو جو عبادت کرے اور اللہ کا دیدار کرے وہ درجہ احسان پر فائز ہے، اور درجہ احسان پر جو فائز ہوتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں، اس کو محسن کہتے ہیں۔ دین اسلام میں ہے کہ عورت کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، تو اس سے پھر مطلب یہ نکلا کہ محسن تو ہوں گے، محسنات نہیں ہوں گی۔ بھئی مرد اللہ کا دیدار کرے تو محسن کہلائے گا، اور عورت اللہ کا دیدار کرے گی تو محسنہ کہلائے گی، لیکن عورت کو اللہ کا دیدار ہوتا نہیں ہے، عورت کو اللہ کا دیدار ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر محسنات کا درجہ ہے نہیں۔ لیکن اللہ نے حضور کی ازواج کو محسنات کہہ دیا ہے۔ حضور کی محسنات کہہ دیا ہے، اور یہاں سے ایک نئی سنت کی ابتدا ہو گئی، یہاں سے اب ان کا ارادہ فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ اللہ اور اس کا رسول اور دار الآخرت ہے تو اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ تم جیسی محسنات کو اجر عظیم دے گا۔ اب ان کو محسنات کیوں کہا؟ محسنات اس لیے کہا کہ وہ بیگمات اللہ کے اور اس کے رسول کی تابع دار ہو گئیں، ان کی زندگی کا مقصد اللہ اور رسول ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر پھر کیا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قلب مبارک پر جو رب کا نقشہ ہے اس کی پرچھائی ان کے دل پر ڈال دی، اس کی پرچھائی ان کے دل پر ڈال دی، اس طرح وہ بغیر دیدار الہی کیے دیدار الہی میں چلی گئی اور محسنات کے درجے پر فائز ہو گئی۔ اسی طرح مومن کامل ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، اگر اس کی بیوی مومنہ ہو، تابع دار ہو، مومنہ ہو، تابع دار ہو، سمجھے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ ہو، دار الآخرت کی پرواہ کرتی ہو، تو اس کو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تو بھی اپنے دل کا جو حسن ہے تو اپنی اس زوجہ کے دل پر منتقل کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے شوہر کو مجازی خدا کہا گیا۔ کون سا شوہر مجازی خدا ہے؟ جس کے دل میں رب کا نقشہ ہے۔ جس کے دل میں رب کا نقشہ نہیں ہے وہ شوہر مجازی خدا نہیں ہے، اور جس کے دل میں رب کا نقشہ ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ تابع دار ہو، مومنہ ہو، عزت کرنے والی ہو، زبان درازی نہ کرتی ہو، تو اس کے اوپر تو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سینے پر جو نقشہ ہے رب کا وہ اس کے سینے پر منتقل کر دے، اس طرح وہ مجازی خدا بن جائے اس کا۔
اور پھر اگر وہ عورت مانتی نہ ہو بلکہ بدتمیزی کرتی ہو، بلکہ جھٹلاتی ہو، تیرے سینے میں خدا رہتا ہو اور وہ کہتی ہو تیرے اندر شیطان ہے، تو وہ دشمن خدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ نہ اس کی کوئی نماز جاتی ہے رب تک، نہ اس کا کوئی اچھا کلام، نہ اس کا قصیدہ، نہ اس کی نعت، نہ اس کے روزے، نہ اس کی نمازیں، سب یہیں پر رد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور جو دور بیٹھا ہوا ہے رب تو بہت اچھا ہے، وہ تجھ سے دور ہے۔ جو تیرے نزدیک رب کا نقشہ تھا، جب تو نے اس کی قدر نہیں کی تو اس کی کیا کرے گی؟ وہ رب کی لعنتوں کی زد میں آ جاتی ہے، زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس کے اندر رب کا نقشہ ہو اس کو جھٹلانا رب کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 نکالنی ہے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار ہیں۔ کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پالیسیز ہیں۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ، کیا کہتا ہے؟ کہ کہہ دو یا رسول اللہ کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح۔ یہ سب ہے نا قرآن میں، بھی دکھا دو ذرا۔ نہیں دیکھ لو، دیکھ کر ایمان لاؤ۔ ہم کون سے خدا ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاؤ گے؟ دیکھ کے ایمان لاؤ۔ سورہ کہف میں ہے، شاید مسکرا رہا ہے۔ سورہ کہف میں ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بھائی کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح۔ سمجھ گئے آپ؟ کس نے کہا ہے یہ؟ اللہ نے کہا ہے کہہ دو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے سے لوگوں کو لگتا نہیں ہوگا کہ یہ بشر ہیں، تبھی اللہ نے کہلوایا کہہ دو تم بشر ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ابے بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان کی حرکات و سکنات سے، یعنی ان کی چال ڈھال سے، ان کے یعنی بولنے کے انداز سے کسی کو لگتا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں۔ ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ جو واجد ہے یہ انسان ہے۔ ارے بھائی ہم اندھے ہیں کیا؟
ہم کو نہیں پتا یہ کون ہے. ہم نے انسانوں کی صورت میں جانور کہاں دیکھے ہیں ابھی؟ دیکھیں ہیں؟ میں میٹافوریکلی تو دیکھے ہیں. تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. حضور کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ اور وحی میں کہلوایا گیا ارے یار بتا دو نا کہ تم انسان ہو. کیا مطلب؟ what else did they understand؟ انہوں نے کیا سوچ رکھا ہے؟ بتا دو کہ تم انسان ہو. خدا تو نہیں سمجھ رہا کوئی تمہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ میں آ رہی ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. لوگ سمجھ رہے تھے. یا رسول اللہ کہہ دو کہ تم بشر ہو. قل کہ کہہ دو کہ تم بشر ہو. چلو ہمیں جو سمجھ میں آئی ہے بات وہ ہم نے بتا دی ہے. ذرا سی ہلکا سا ٹچ. اب ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ انسان ہیں یا گدھے ہیں. پتہ ہے بھئی ہم کو نظر آ رہا ہے نا آپ انسان ہیں. ابھی ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کیا؟ ارے یار بات سنو ادھر آؤ. ہاں یہ اخلاق ہے. یہ کون ہے؟ انسان ہے گدھا ہے؟ نہیں بولتے ہیں نا کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا انسان ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ظاہری طور پر ہوگا. ارے کون ہے یہ؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. راز نہ کھل جائے فوراً. ارے بھائی کہہ دو تم انسان ہو پلیز. کہہ دو کہ تم بشر ہو پلیز کہہ دو. کیا لوگ اندھے تھے؟ ابو بکر کے دماغ میں جو ہے عقل نہیں تھی؟ عمر بن خطاب کے دماغ میں عقل نہیں تھی؟ مولا علی بھی وہیں رہتے تھے نا. ان سب کو کیوں کہا کہ میں انسان ہوں؟ اچھا ارے ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے. یہ تو بڑا راز کھول دیا آپ نے کہ آپ انسان ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تو بہت بڑے راز کی بات بتا دی بھائی آپ نے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری کہانی؟ قل کہہ دو نا, کہنے میں کیا حرج ہے. انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر, یقین کرو میں تمہاری طرح کا انسان. اچھا چلو آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. اچھا اب یہاں تو کہلوا دیا کہ میں بشر ہوں. اب آ جاؤ بھائی دوسری طرف. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ گڑبڑ ہے کچھ. ابھی جو دوسری آیت آئی ہے نا یہاں سے پتہ چل رہا ہے بھائی گڑبڑ ہے. یہ کیا سمجھ بیٹھے یار؟ ہو سکتا ہے وہ آیت اتار کے بھول گیا ہو کہ پچھلی آیت میں یہ بات کہی تھی ہم نے, اب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا بہتر یہ تھا کہ جب قرآن کمپائل کیا تھا نا تو اس کو بھیج دیتے اپروول کے لیے, تاکہ اللہ میاں ایک دفعہ پڑھتے تو کہتے ابے یار یہ کیا لکھوا دیا میں نے. دیکھو اصل قرآن سینہ مصطفیٰ ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ قرآن مصطفیٰ کا محتاج ہے. قرآن کیا ہے؟ ایک ادنا وصف مصطفیٰ. تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے نا, اٹھانا بھائی ذرا, یہ رہی. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے نا. جب سے یہ تمہارے ہاتھ میں آیا ہے قرآن, اس وقت سے تم قرآن اور محمد کو الگ سمجھنے لگے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایسا نہیں تھا. نور کی صورت میں حضور کے قلب میں آیا تھا, محمد کا حصہ ہے. قرآن وجود مصطفیٰ ہے.
قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اور جبریل نے قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کو حضور سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے؟ کیونکہ قرآن تو مصطفیٰ کی ذات کا ایک وصف ہے، ایک حصہ ہے۔ اب دیکھیے وہاں کہہ دیا کہ بھائی کہہ دو کہ تم بشر ہو، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ما کان، مجھے یہ کہنی ہے بات کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے غلط۔ ما کانا مستقبل کے لیے آتا ہے، سوری پاسٹ کے لیے، کہ محمد رسول اللہ تو کسی مرد کے باپ تھے ہی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب آپ رسول اللہ اور خاتم النبیین، کیا یہ انسان کے وجود کا نام ہے، جسم کا نام ہے؟ یہ تو ایک مرتبہ ہے۔ اب انہوں نے وجود کو ہٹا دیا، کہا صرف نبی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ویٹ اے منٹ، آپ نے تو یہ بھی کہلوایا تھا ان سے کہ میں بشر ہوں، اب کہہ رہے ہیں کہ صرف نبی اور رسول ہیں۔ واٹ؟ نہیں، ابھی تو کہا، تھوڑی دیر پہلے نہیں کہا تھا؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا جی، ہماری طرح بشر ہیں آپ؟ واہ، ابھی ہماری طرح بشر ہیں تو پھر ہمارے تو بیٹے بھی ہیں، اور ہم ان بیٹوں کے باپ ہیں کہ نہیں؟ بھلے کوئی نالائق گدھا ہی نکلا ہو، لیکن باپ تو باپ ہیں، کیوں بھائی؟ ہم ہیں نا باپ، ہم بشر ہیں نا، ہم بشر ہیں۔ آپ بشر ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، الحمدللہ، آپ بھی الحمدللہ بشر ہیں، میں بھی الحمدللہ بشر ہوں۔ ہم باپ بھی ہیں، ہمارے بیٹے بھی ہیں، اور محمد رسول اللہ قل انما انا بشر مثلکم، وہ بھی ہماری طرح بشر ہیں۔ بھائی ہمارے بیٹے ہوئے، ہم باپ بنے، ان کے بیٹے ہوئے، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ باپ ہی نہیں ہے کسی مرد کے، پھر ہم کیسے بشر ہیں بھائی؟ ہوئے کہ نہیں ان کے بیٹے؟ ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ لو، اندھی نگری چوپٹ راج۔ ارے بھائی کال اسپیڈ ہے اسپیڈ، اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کوئی بدماشی کر کے مارے گا تھوڑی تمہیں۔ کہ تو ہاں بھائی بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سچ بولا کرو، ہم سچ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں نا۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ اب وہ تو انہوں نے پہلے کہلوا دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نہیں، محمد رسول اللہ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے، وہ صرف رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ بھی ایک مرتبہ ہے اور خاتم النبیین بھی ایک مرتبہ ہے، مرتبے کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ تم ایک گورکھ دھندا ہو، سب کے گلے کا میں نے نہیں کہا، تم نے کہا ہے۔
ہاں جی اب کیا کریں, کس کو مانیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو خود رد کر دیا ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, اور دوسری آیت میں کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہہ دو کہ محمد رسول اللہ تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, وہ صرف رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہی بات اس وقت بھی کہہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیوں کنفیوز کر رہے ہو مٹی کے انسانوں کو؟ کیا ملے گا آپ کو لوگوں کو کنفیوز کر کے؟ کوئی کہتا ہے یہ فرقے جو ہے عبد الوہاب نجدی نے بنایا, کوئی کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت نے بریلویوں کو بنایا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ. ارے یہ فرقے بھی اللہ نے بنائے ہیں, اور کیا, ہاں نا. اب یہ جو بڑے بڑے جو اکابرین ہیں دارالعلوم دیوبند کے, جو کہہ گئے کہ بھئی محمد رسول اللہ میں اور ڈاکیے کی مثال ہے ان کی, تو وہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, لہذا کیا کرو, ان کا اتنا ادب کرو جیسے بڑے بھائی کا کرتے ہیں. یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں. اتنی جرت ان کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ انہی آیتوں سے آئی تھی. قل انما انا بشر مثلکم. اگر اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں نہ ہوتی تو کسی کی جرت ہوتی کہ محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی کہہ دے؟ بنائی ہوئی چیز ہے, ہاں نا, بے شک. کیونکہ یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے ما کان محمد بالکل ابا احد من رجالکم, کہ محمد رسول اللہ تو کسی مرد کے باپ تھے ہی نہیں. دیکھو یار, خدا کی قسم, سفید جھوٹ. ابے میں سچ بول رہا ہوں تو تم لوگوں کی لپ لپ ہو رہی ہے. میرا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ, مطلب سفید چونا. چونا تو ہوتا ہی سفید ہے. دو فرزند آپ کے پیدا ہوئے. کتنے؟ دو فرزند پیدا ہوئے. ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام قاسم تھا. دنیا بھی جانتی ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. دو فرزند آپ کے پیدا ہوئے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا, اب جب قرآن پڑھتے ہیں آپ تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ تھے ہی نہیں. غفور بھائی, آپ کی مفسرانہ رائے کیا ہے؟ نہیں پتا تو ہمیں بھی نہیں ہے, ایسی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. یعنی لاجک دیکھیے تو یہ شاید اس سینس میں کہا گیا کہ وہ چھوٹے تھے, مرد نہیں تھے, یعنی مرد سے مراد ایلڈرلی پرسن. لاجک. لیکن پھر آگے ہے کہ وہ صرف رسول اللہ اور خاتم النبیین تھے. رسول اللہ کی تو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو مرتبہ ہے, کیونکہ آگے تو یہ لکھا ہے نا ولیکن, کہ وہ صرف رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین, اور کچھ نہیں ہے. جب اور کچھ نہیں ہے پھر تو مسئلہ ہو گیا ہے. اب کیا کریں؟ دانیال تم بتاؤ. کیسے؟ ہمیں پتا ہے بھائی ان کے بیٹوں کا نام قاسم اور ابراہیم ہے, کیسے مان لیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے, صرف اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو مرضی بول دے وہ مان لیں گے. ارے چلو ٹھیک ہے, جو بھی اللہ کہے مان لیں, لیکن ہمارا بھی کچھ بھرم رکھو نا. پھر ہم بھی جو مرضی آئے کریں مانو. نہیں
اچھا اب کرتے ہیں روحانی بات. ظاہری طور پر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے. جیسے کہ ابھی دانیال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، ایک ایک لفظ جو اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ یہاں قرآن میں لکھا ہے بغیر روحانی علم کے اس مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے. پہلا جو معنی ہے اس کا وہ سن لیجیے آپ. پہلا جو معنی ہے اس کا وہ سن لیجیے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وجود مبارک، اور دوسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی وجود مبارک. ایک ظاہری وجود مبارک بیٹے ہوئے ہیں ظاہری وجود مبارک سے، بیٹی ہوئی ہے باطنی وجود مبارک سے. بیٹے ہوئے ہیں اور بیٹی ہوئی ہے باطنی وجود مبارک سے. یہاں پر ظاہری وجود مبارک کا انکار کیا گیا ہے. جہاں سے نسل نکلے گی وہ رسول اللہ اور خاتم النبیین باطنی وجود کی طرف اشارہ کہ نسل تو یہاں پر رسول اللہ کی نکلی ہے، محمد کی نہیں نکلی. بات یہاں پر مرد کی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چھوٹے بچے ہوں گے، وہ مرد سے نہیں ہے. یہاں مرد سے مراد نسل ہے. ما کان محمد ظاہری وجود، جسم کی بات ہو رہی ہے. محمد جسم کا نام ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ان کی نسل محمد کے ظاہری وجود سے نہیں نکلی، ولیکن لیکن نکلی ہے رسول اللہ سے، لیکن نکلی ہے وخاتم النبیین سے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے. اس کو اس پیراہے میں دیکھنا ہے. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کسی مرد کے نہیں ہے. بیٹی کا تو انکار نہیں کیا کہ بیٹی کے بھی باپ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. مرد کے باپ نہیں ہے سے مراد کیا ہے کہ وہ نطفہ جو تھا جس سے بیٹے پیدا ہوئے تھے وہ نطفہ ظاہری تھا، باطنی نہیں تھا. اللہ یہاں پر باطن کو غالب ثابت کرنا چاہ رہا ہے حضور کی ذات پر، کہ حضور کی ذات پر ان کا باطن غالب تھا اور اسی سے نسل چلی، اسی کو اللہ نے ریکوگنائز کیا. سمجھے؟ اور جس وجود کے بارے میں کہا ہے کہ وہ باپ نہیں ہے، اسی کے لیے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اسی کے لیے کہا. اس بات کو سمجھانے کا جو یہ طریقہ میں نے استعمال کیا ہے وہ اس لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے تاکہ پہلے آپ کی عقول کو جھنجھوڑ دوں کہ ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی بات کہہ دی اللہ نے. اور پھر جب آپ ہیلپ لیس محسوس کریں، جب آپ یعنی بے کسی محسوس کریں، یار اب کیا کریں، یہ کیا ہو گیا، اس کا حل کیا ہے،
تو پھر آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا ہے تاکہ آپ کے قلب کو اطمینان مل جائے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ حضور کے باطن کی طرف اشارہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا میں نے پہلے بھی اس بات پر گفتگو کی ہے کہ بی بی فاطمہ کا جو ولادت مبارک ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نوری نطفہ ہے، طفل نوری کا. سمجھ گئے آپ؟ پھر ان کی جو اولاد ہوئی ہے وہ بھی طفل نوری کے نور سے ہوئی ہے، جس کے لیے کسی نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ باطنی نطفے سے نکلا ہے. اچھا، اب جیسے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اسی طرح ہم نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ یہ طلعت، یہ بابر، یہ حماد، یہ غفران، یہ سرکار گوہر شاہی کی اولاد نہیں ہے. تو لے کہنے کا دیکھو یار صاف جھٹلا رہا ہے، صاف جھٹلا رہا ہے. اور میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ نے کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ طلعت اور بابر جو ہے وہ سرکار گوہر شاہی کی اولاد نہیں ہے، اور اللہ نے کیا کہا کہ قاسم اور ابراہیم محمد کی اولاد نہیں ہے. اچھا، چونکہ میں تو ایک انسان ہوں لہٰذا میری بات پر تو جوتے پڑیں گے، لیکن اللہ نے بھی تو ویسی بات کہی ہے. یہاں کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کہیں گے یہاں کوئی حکمت ہوگی. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہی ہے، جب بھی کسی ہستی کی ظاہری نطفے کی اولاد ہوئی ہے تو یا تو وہ مر گئی ہے یا وہ کافر ہو گئی ہے، بچی نہیں ہے. یا تو مر گئی ہے یا کافر ہو گئی ہے. کافر ہونا اور مر جانا اس سے بہتر ہے کہ مر جائے. کافر ہونے سے بہتر ہے مر جائے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا نوح علیہ السلام، کافر ہو گیا نا. جب وہ ڈوبنے لگا طوفان نوح میں تو ان کو بیٹے پر ترس آ گیا. حسیب، جس کے قبضے میں اس کی بیوی نہ ہو نا اس کو مرد نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ٹٹو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو ان کی جو بیوی تھی وہ ان کو مانتی نہیں تھی نوح علیہ السلام کو. جب وہ طوفان نوح آیا اور وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. اور اللہ کو کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا میری آل سے ہے، اسے بچا لے. میرا بیٹا اسے بچا لے. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، کہ وہ تیری آل سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، کیونکہ وہ غیر صالح ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بی علمی. اور پھر دوبارہ اگر ایسا سوال کیا تو پھر تمہارا شمار اللہ نے فرمایا ہم جاہلین سے کر دیں گے. اب یہاں پر بیٹے ہیں اس کے باوجود اللہ کہتا نہیں تمہارا بیٹا نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا چوڑے میں سفید جو ہے وہ چونا لگا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں
کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا اشارہ کس طرف ہے اور اللہ تعالیٰ ریکوگنائز کس کو کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے عمل نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، میں تمہارے قلب اور اس کی نیت کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ باطن کو ریکوگنائز کرتا ہے، ظاہر کو ریکوگنائز اللہ نہیں کرتا ہے. اس کا باطن کالا تھا نوح کے بیٹے کا، اللہ نے صاف منع کر دیا کہ تیری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ غیر صالح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی آل سے جو ہوگا وہ صالح ہوگا اور جو غیر صالح ہوگا اس کی آل سے نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. نبی کی آل سے جو ہوگا وہ صالح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی آل باطن سے چلتی ہے. جو باطنی نطفے سے پیدا ہوگا وہ صالح ہوگا، جو ظاہری نطفے سے پیدا ہوگا وہ غیر صالح ہوگا اور اس کنجر کی طرح مردود اور کافر ہوگا. جو نبی کی آل سے ہوگا وہ صالح ہوگا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غیر صالح ہو، ممکن ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، یعنی یہ باتیں شیئر کرنے کی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ بات ایسی آ گئی ہے تو پھر یہ واقعہ جو ہے اس کا ذکر کرنا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں کسی خاص کیفیت میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ میں کسی خاص کیفیت میں کوٹری شریف میں گھر پہ بیٹھا ہوا. اتنے میں یہ بچے آ گئے، یہ طلعت حماد، یہ جو بچے ہیں یہ آ گئے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری باجی کو بلایا، امینہ یہ کس کے بچوں کو یہاں لے آئی ہو تم؟ نکالو ان کو باہر. یہ کس کے بچوں کو لے آئی ہو تم یہاں پہ؟ یہ خاص کیفیت کی بات ہے، یعنی خاص کیفیت طاری ہے. تو اس کیفیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ کس کے بچے لے آئی ہو تم یہاں سے، نکالو ان کو یہاں سے. اب وہ آگے کہہ رہے ہیں سرکار یہ تو آپ کے بچے. نہیں، ہمیں نہیں پتا کون ہے یہ. اب وہ خیر بعد میں وہ روحانی وہ جو خاص کیفیت تھی وہ کچھ دیر بعد جو ہے سرکار نے اس کو رخصت کیا کیفیت کو کچھ دیر کے بعد. اور سرکار کو یاد نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، سرکار کو یا یہ واقعہ ہوا ہے. تو تھوڑی دیر بعد جو ہے کسی بچے کو بلایا کہ اس کو تو بلانا ذرا. تو وہ سرکار کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ بھائی آپ نے تو انکار ہی کر دیا کہ وہ آپ تو بچے ہی نہیں ہے، آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ میں نے کہا، مولوی جو باہر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے کہا یہ تو میرے بچے ہی نہیں ہے. ہاں تو اب اس کیفیت کا اب پتہ چل رہا ہے، اس کیفیت کا کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اعلی مرتبت ہستیاں ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک ہے، those who have found union with God, those who have become immortals، ایسی جو ہستیاں ہیں ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے، سمجھے؟ تو اب ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا ظاہری نطفے سے یا باطنی نطفے سے. جو ظاہری نطفے سے ہوگی
یا وہ کافر ہو جائے گی یا وہ مر جائے گی، یا وہ کافر ہو جائے گی یا وہ مر جائے گی۔ اور جو باطنی نطفے کی اولاد ہوگی وہ ہمیشہ صالح ہوگی۔ صالح سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیک ہوگی، صالح سے مراد یہ ہے کہ باطنی تعلیم والی ہوگی، ان کا باطن روشن اور منور ہوگا۔ قرآن کو خود سمجھنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآن وہ نہ سمجھائے جس نے حضور سے سیکھا ہے، جب تک کہ قرآن وہ نہ سمجھائے جس نے قرآن حضور سے سیکھا ہے۔ تو اب یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں یہاں پر وہ کیا دی ہیں کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیری اہل میں سے، آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر الصالح، وہ تیری آل میں سے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ غیر صالح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آل میں سے ہوگا وہ ہر حال میں صالح ہوگا، جو آل میں سے ہوگا تو آل میں وہی ہوگا جو باطنی نطفے کی پیداوار ہوگا، آل میں سے جو باطنی نطفے کی پیداوار۔ اچھا چلو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اتنے بڑے بڑے برگزیدہ مسلمان بیٹھے ہیں، کیا آپ کو یاد ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے، مباشرت جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، اب اس لیے مہذب لگتا ہے کہ کسی کو اس کے معنی پتہ نہیں ہے تو سمجھتے ہیں اڑے بڑی تہذیب کے دائرے میں بات ہو رہی ہے، ارے واہ یار اتنی تہذیب کے دائرے میں بات، جن کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کتنے اچھے لفظ بول رہے ہیں۔ نہیں، عمل مباشرت کہتے ہیں انگریزی زبان میں سیکشول انٹرکورس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو احادیث میں آیا ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مصروف عبادت ہونے لگیں، یہ اور اچھا لفظ ہے، اب میں کھول کے کہوں گا تو پھر تشریف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس طرح کہوں گا تو آپ کی بتی سی باہر نکل آتی۔ تو اب حدیث شریف میں آیا کہ بھائی جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مصروف عمل ہونے لگیں تو یہ آیت پڑھ لیں۔ کیوں بھئی ایسے وقت میں آیت کس کو یاد رہتی ہے؟ اور اگر واقعی کوئی آدمی جو ہے بیگم کے ساتھ بالکل عمل جو ہے وہ شروع کرنے والا ہو اور کہ بیگم ٹھہر جاؤ ذرا یہ قرآن کی آیت پڑھ لوں، وہ کہے کہ ابھی اس کو کیا ہو گیا ہے، اس وقت بھی تجھے آیتیں پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، تو قرآن پڑھتا رہے۔ اچھا آپس کی بات ہے، کس کس نے پڑھی تھی؟ سوائے بھٹی صاحب کے کسی نے نہیں پڑھی؟ کیوں بھٹی صاحب؟ سوائے بھٹی صاحب کے کسی نے نہیں پڑھی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ باتھ روم جا رہے ہیں آپ تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، کیوں؟ کیوں؟ مسجد میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھنی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد کا دروازہ تو کھل گیا ہے، اپنی رحمت کا دروازہ بھی کھول ورنہ مسجد میں جانا بیکار ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر، یعنی مسجد میں جانے سے پہلے تو مسجد سے باہر نکلنے، باتھ روم میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھیں، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کا عمل آپ نے کرنا ہے تو دعا پڑھنی ہے۔ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو کیوں دعا پڑھنی ہے؟ کیونکہ باتھ روم میں بدبو ہوتی ہے، جو اسٹولز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر
اس کی بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کے لیے ایک خاص جنات کی قوم ہے جن کی اللہ نے وہاں ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے. وہ اس بدبو کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں ورنہ دنیا میں گند پھیل جائے. اب جب آپ باتھ روم میں جائیں گے تو کہیں ان جنات میں سے کوئی آپ میں گھس نہ جائے، اس لیے پہلے وہ دعا پڑھ لو. اس لیے اسی طرح جب آپ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے لگیں تو اس وقت شیطان کی مداخلت نہ ہو جائے. اس وقت شیطان کی مداخلت کیا ہوگی؟ شیطان کی مداخلت یہ ہوگی کہ فرض کیا اس وقت آپ کے اندر شیطان گھس گیا اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، اور جو بھی مادہ خارج ہوا اس کے اندر شیطانی نار بھی شامل تھی، تو وہ بچہ شیطان ہوگا پیدائشی طور پر. تو اس سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھ لو. یعنی عام انسان کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یعنی بندوبست کیا ہے. تو اب جو خاص ہستیاں ہیں ان کے یہاں پر آل دو طرح کی ہوتی ہے. ان کے یہاں پر آل دو طرح کی ہوتی ہے. جو ظاہری نطفہ ہے اس نطفے سے وہ بری الذمہ ہوتے ہیں، ان کے باپ ہی نہیں ہیں وہ اللہ کی نظر میں. وہ ہستیاں صرف اپنے باطنی نطفوں کی ذمہ دار ہیں اور انہی کے باپ ہیں، اور انہی کے باپ. اور یہ بات آپ کو قرآن سے ثابت. اچھا بھائی، یہ بات کتنی لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ Hannah Gohar, then how come good souls born to non-believers' house and atheists' houses when they don't even know how to read duas like that? وہ ازلی مومن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. ازلی مومن روح کی وجہ سے ان کو ہدایت دیتا ہے. اور یہ جو ہستیاں ہیں یہاں پر وہ ازلی مومن روح ان کے باطنی نطفوں کی طرف بھیجتا ہے، ظاہری نطفوں کی طرف بھیجتا ہی نہیں ہے. اور جو عام آدمی ہیں، جو کافروں کے ایتھیسٹ کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں تو ایک ہی نطفہ چل رہا ہے نا، ان کے یہاں دو نطفے چل رہے ہیں. اگر عام آدمی کے بھی دو نطفے چل رہے ہوتے تو کوئی بھی مومن روح ظاہری نطفے میں وہاں پر بھی نہ آتی. لیکن عام آدمی کا تو صرف ظاہری سسٹم چل رہا ہے نا، تو مومن اور کافر دونوں ظاہری سے آئیں گے. لیکن جو خاص ہستیاں ہوتی ہیں ان کا ظاہری اور باطنی دونوں چلتے ہیں. Hannah Gohar, do you understand? اچھا، اس کے بعد جو ہے آیا نمبر 41 ہے سورہ احزاب کی. اور 42.
دونوں لگا دو. Can women recite dua before? Yes, men and women both should recite it, especially Zakir Qalbi. آپ سے شیخ آر یو میرڈ؟ کیوں آپ نے شادی کرنی ہے کیا مجھ سے؟ یہ تو بڑا پرسنل سوال ہے نا، آر یو میرڈ؟ یہ بات آپ میرے بیٹے سے پوچھیں. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرًا کثیرا، کہ اے مومنو ذکر اللہ ذکرًا کثیرا. اچھا بھائی، مومن تو وہی ہے جس کا قلب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اب یہ کون سی کثرت کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ باقی لطائف بھی تو انسان کے سینے میں ہیں. باقی جو لطائف ہیں ہاں وہ بھی تو انسان کے سینے میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے، جو اگلی جو آیت ہے وہ سمجھ میں تو آتی نہیں لوگوں کے. وہ لکھا ہوا ہے وَسَبِّحِیہُ بُکرۃ وَأَصِیلًا. تو اس کی جو تسبیح بیان کرنی ہے آپ نے، وہ کیسی بیان کرنی ہے؟ بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح سے شروع ہو اور شام تک چلتی رہے، یعنی سارا دن. جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ بھئی صبح اور شام، صبح کرو اور شام کو کرو. یہ نہیں ہے بکرۃ وَأَصِیلًا، جو صبح سے شروع ہو اور شام سے شروع ہو، یعنی سائیکل میں چلتی رہے. صبح سے شروع ہو شام میں ہو. تو اب اگر آپ کے باقی لطائف بھی اللہ اللہ کریں گے تو فرض کیا کہ بھائی قلب کا جتنا ذکر تھا وہ کر کے بند ہو گیا. لیکن اگر روح چل رہی ہوگی تو قلب غافل بھی ہوگا تو روح ذکر میں ہوگی. پھر تیسرا بھی کوئی لطیفہ اگر ذکر سے چل رہا ہے، جاری ہے، تو ذکر کا بھی پورا ہو گیا، وہ چلتا ہے. یعنی ہر وقت بکرۃ وَأَصِیلًا، وہ آپ کے سینے میں اللہ کی تسبیح گونجتی رہے گی. اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 43 بھی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے یہ بڑی قابل غور ہے. ہاں بھائی دانیال، کیا حال ہے؟ سینے میں کچھ حرکت محسوس ہوئی ابھی تک یا نہیں؟ کوئی حرکت محسوس نہیں؟ چلو ویری گڈ، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے. هو الذی، وہ ذات، وہی ذات ہے اللہ کی، یصلی علیکم، وملائکتہ. اچھا غور جو کرنا ہے وہ اس پر کرنا ہے. مجھے تو پہلے بڑا ڈر لگا یہ پڑھ کے آیت، ارے یار یہ کیا ہو گیا، کوئی غلط تو آیت نہیں پڑھا، کیونکہ بات وہی ہے بالکل. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے. یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ.
کہ وہ جو اللہ کی ذات ہے اس کے وہ اور اس کے ملائکہ تم پر، مومنوں کی بات ہو رہی ہے، تم پر درود بھیجتے ہیں مومنوں۔ اچھا، اب اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو حضور سے خطاب ہے، تو آگے دیکھیں کیا لکھا ہے کہ اس لیے بھیجتا ہے لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کیا حضور تو ظلمات میں نہیں تھے؟ یہ عام آدمی کے لیے کہا ہے۔ لِيُخْرِجُكُم، تاکہ نکالے تمہیں، لِيُخْرِجُكُم، تاکہ من الظلمات، ظلمات سے، الی النور، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے لیے ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اور مومنوں پر بڑا مہربان ہے وہ، مومنوں پر۔ اچھا بھائی اب ذرا غور کریں آپ، وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جس پر اللہ درود اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہوں، ہیں کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے ملائکہ، اب یصلی کا آپ جو مرضی ہے معنی بنا لیں، لفظ تو وہی ہے، یصلون یصلی۔ اب مولویوں کی اپنی کہانیاں ہیں، نہیں جی یہ سلام بھیجا ہے اللہ نے، اوہ کیا بات ہے یار، سلام ولام نہیں ہے یہ، یصلی اور ملائکہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان میں انجمن سرفروشان اسلام کے عہدیدار کہ یا گوہر یا گوہر یا گوہر، یہ مت کرو، یہ غیر شرعی کام ہے۔ اب ان سے پوچھنا یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے قرآن مجید کی آیت کا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، عام مومن پر اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ عام مومن پر اللہ اور اس کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ میں عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کا جو جی چاہے ترجمہ کر لیں۔ کہ اللہ کی ذات یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ کی ذات اور اس کے ملائکہ عام جو مومن ہیں ان پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے فائدہ مومن کو کیا ہوتا ہے؟ کہ ظلمت اس سے نکلتی ہے اور وہ نور کی طرف گامزن ہو جاتی ہے اس کے صلاۃ بھیجنے سے۔ قرآن میں یہ ایک دفعہ اور آیا، فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ وہ اپنے بندے کا ذکر بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندے پر صلاۃ بھی بھیجتا ہے، اور تم کم بختو سیدنا گوہر شاہی کا نام لینے پر بھی پابندی لگاتے تھے۔ یا آج بہت سارے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کا نام کیوں لے رہے ہو، ان کو کیوں پکار رہے ہو، بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، کہہ دو قرآن زندہ باد۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہ ذات اللہ کی جو اور اس کے ملائکہ جو تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اور کیوں بھیجتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم
من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ جو ہے مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، مرسیفل ہے۔ اب جو لوگ سوال کرنا چاہ رہے تھے، میں موقع دے رہا ہوں 5-10 منٹ کا، آپ سوال کر لیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ اس آیت پر کبھی غور کیا تھا آپ نے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ بیگم کے ساتھ سونے کے وقت کی دعا کون سی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، ڈھونڈ لو، بتا دو بیچاروں کو، سب ڈر گئے ہیں کہ کہیں شیطانی نہ گھس جائے مجھ میں۔ اب بولیں گے یہ دعا پڑھی تو اب یہ ہوگا سیف سیکس۔ اس سے پہلے تو ہم کو بیوقوف بنایا ڈاکٹرز نے کہ وہ غبارہ پہن لو وہ سیف ہے، ابے یہ ہے سیف۔ نکال کے دے دو۔ اچھا آپس کی بات ہے، ویسے پوچھو کیا؟ جس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اس کو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تو ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، اس کو ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھ لیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ شک کی بیماری ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہو بھی رہی ہے اللہ اللہ یا نہیں، وہ اپنے ذکر قلب کے بارے میں مشکوک نہ ہو جائیں لوگ، یعنی ہماری تو ہو ہی نہیں رہی ہے، دعا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا وہ نہیں ہو رہی تو دعا کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ لیے آپ دیکھ لیں، اوپر لگا دوں، مجھے تو پتا ہے وہاں۔ جلدی جلدی لکھ لو بھائی۔ اچھا اس کے اسکرین شاٹ کیسے لیں گے؟ ہاں یہ پڑھ کے بتا دو، لوگوں کو پڑھنی نہیں آئے گی، پھر لوگوں کو یہ شک آئے گا کہ میں نے غلط پڑھی تھی اس لیے شیطان گھس گیا ہوگا۔ ندیم، اچھا ندیم کو بھی پڑھنی نہیں آئی، اچھا ندیم خود لگا ہوا پڑھنے میں، ابے یار میں بھی پڑھوں گا۔ لگی ہوئی تو ادھر دیکھو، ادھر ادھر جی بسم اللہ، پہلے یہ بتا دو بغیر بیوی کے پڑھ رہے ہو یہ؟ جی یہ بغیر بیوی کے۔ اچھا جی یہ لکھا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہاں جنبنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ ہو آر یاجوج ماجوج؟ عائشہ خان نے، ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یاجوج ماجوج جو ہے، دراصل یاجوج اور ماجوج
یہ 14,000 جو آدم آئے ہیں، ان 14,000 آدموں میں سے یہ 2 آدم کے نام ہیں. ایک آدم تھا، اس کا نام یاجوج ہے، اور دوسرا آدم تھا، اس کا نام ماجوج ہے. اور جو ان کی نسل چلی ہے اس کو قوم یاجوج اور قوم ماجوج کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار چین کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ان کے کان جو ہے لمبے لمبے ہیں، اتنے لمبے کان ہیں ان کے کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ایک کان کو بچھاتے ہیں بستر بنانے کے لیے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں چادر کے طور پر. اور وہ ان کی غذا کیا ہے کہ وہ پتھر چاٹتے ہیں. کیا ہے؟ جب سرکار نے ہمیں یہ بات بتائی تھی تو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ کچھ آدم کی نسلیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو پتھر چاٹتے تھے صرف. اور پھر اس کی مثال دی کہ جیسے پاکستان میں لوگ ملتانی مٹی کھاتے ہیں، ہے نا؟ ملتانی مٹی کہلاتی ہے نا کوئی. زیادہ تر عورتوں کو ہی شوق ہوتا ہے وہ کھانے کا. ہو سکتا ہے مرد بھی کھاتے ہوں گجرات جہلم میں. اچھا یہ تو بتاؤ یہ کیوں کھاتے ہیں ملتانی مٹی؟ نعیم بھائی کو پتا ہوگا. اچھا تو آپ نے کھائی تھی؟ کوشش کی تھی آپ نے؟ تو یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ 2 قومیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ آ چکے ہیں؟ بھائی وہ تو بہت کئی ہزار سال سے یہاں موجود ہیں دنیا میں. ان کی نسلیں جو ہیں وہ نیچے دبی ہوئی ہیں، پتھر چاٹتے ہیں وہ. ان کو روکا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا تو پھر دنیا میں آ کے وہ ادھم مچا دیں گے. سمیر منظور اگر ہماری نماز اللہ تک نہیں جاتی تو شیطان کیوں روکتا ہے؟ شیطان نہیں روکتا. ہر کام میں جو سستی پیدا کرتا ہے وہ آپ کا نفس کرتا ہے. شیطان اس وقت روکے گا آپ کو جب آپ کی نماز ہونے لگے گی. ابھی تو آپ کا نفس اپنی سستی کی وجہ سے آپ کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے. فرحان اشراق، کیا خاص ہستی کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ وہ ظاہری نطفہ یوز نہ کرے، صرف باطنی نطفے سے اولاد ہو؟ نہیں، اس کے پاس کنٹرول تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے وہ. جب اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرو تو پھر وہ ویسا ہی کرتا ہے. بے شک. کیونکہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی مطابقت میں چلتا ہے وہ. COVID-19 is out coming from Yajuj Majuj? No. COVID-19 is coming from a Chinese laboratory. یہ تو میں نے پہلے دن ہی کہا تھا، مین میڈ وائرس ہے یہ. اب پوری دنیا کہہ رہی ہے. پچھلے سال کہہ دیا تھا. عابدہ پروین، اگر عورت اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی تو کیا عورت سرکار کی پیروکار بھی نہیں ہو سکتی؟ بھائی سرکار کی پیروکار ہیں نا عورتیں، بالکل ہیں. اور بی بی فاطمہ نے اللہ کا دیدار کیا
اور جو باقی ولیہ گزری ہیں اور ان کا شوہر دیدار الہی والا تھا، تو اب چونکہ اللہ کا دیدار کر کے اللہ کی تصویر لے آیا اس کا شوہر، اب وہ گھر پر بیٹھ کے مل بانٹ کے کھائیں گے. تصویر لے آیا تو بیگم کو بھی دکھا دے گا. اگر وہ نہیں جا کے دیکھ سکتی اللہ کو، تو وہ شوہر جس کے دل میں اللہ رہتا ہے وہ اپنی بیوی کو اللہ کا چہرہ دکھا دے گا نا. اگر آپ کی انانیت گوارا کرتی ہے کہ شوہر نے جو اللہ دیکھا ہے آپ اسی سے پیاس بجھا لیں، تو دیکھ لیں آپ بھی. کیا دنیا 2026 تک ہی رہے گی؟ عابد خان بھائی، اللہ تعالیٰ کا پلان تو یہی رہا ہے کہ 2026 میں یہ دنیا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ دس از آل سبجیکٹ ٹو ارائیول آف امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ گیا ہو اور امام مہدی کا ظہور ابھی تک نہ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ٹائم کو بڑھا دے گا. تو پلان تو اللہ کا یہی ہے کہ 2026 میں دنیا ختم ہو جائے، اور اس کے آثار بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، آئس برگ ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ اور یہ اور وہ، اور جو پولیٹیکل جو اسٹرائف ہے دنیا میں، وہ سب اس بات کی دلالت کر رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بغیر دنیا ختم ہو ہی نہیں سکتی، بھلے اس کا ٹائم پورا ہو جائے، ختم نہیں ہو سکتی. امام مہدی کو آنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی دنیا ختم کر دے گا تو پروگرام فلاپ ہو گیا نا. تو جس سے یہ لگتا ہے کہ ہم 2021 میں چل رہے ہیں، 2026 کا وقت ہے، 4 سال رہ گئے ہیں، لیکن امام مہدی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ابھی. تو ظاہر ہے کہ جب امام مہدی نہیں آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا آگے. کیونکہ کچھ احادیث میں لکھا ہے کہ امام مہدی نے، کسی حدیث میں لکھا ہے کہ 40 سال حکومت کریں گے پوری دنیا پر، کسی حدیث میں لکھا ہے 7 سال. جب میں نے سرکار سے خود پوچھا تھا کہ سرکار کتنا عرصہ ہوگا، تو فرمایا کہ مرضی ہے. نہ یہ کہا کہ 40 سال کریں گے، نہ یہ کہا کہ 7 سال. اب وہ موڈ کے اوپر ہے، مرضی کے اوپر ہے. اب جو بھی مرضی ہوگی، بھلے 1 ہفتے کی مرضی ہو، لیکن ظاہر ہے 1 ہفتے کی حکومت میں مزہ تو نہیں آئے گا ہم لوگوں کو، ہے نا. کیونکہ امام مہدی تشریف لائیں اور امام مہدی کم سے کم اپنی شان دکھائیں، تاکہ کافروں کو، منافقوں کو پتہ چلے کہ حق آ گیا ہے. ہم بلا رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ تم سو رہے ہوگے، صبح اٹھو گے تو دنیا بدل جائے گی. صبح اٹھو گے دنیا بدل جائے گی. تو دیکھنا وہ ٹائم جب آئے گا، جب وہ بریک تھرو آئے گا، بوم ہوگا، تو جتنے بھاگے واگے لوگ ہیں یہ سب کتیا کی طرح، کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے پیچھے پھریں گے، لیکن وہ وقت نکل چکا ہوگا. جس دنیا کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، جب دیکھیں گے وہ پوری دنیا ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کہاں منہ لے کے جائیں گے؟
نعیم بھائی جیسے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، نظر کرم فرمائیں۔ نعیم بھائی جیسے قرآن کی تلاوت کر بھی لی تو کیا کر لو گے؟ تلاوت تو وہ ہو جو زبان بھی کرے اور دل بھی کرے۔ ظاہری تلاوت کر کے تو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ قرآ حضرات آئے اور چلے گئے۔ طوطی بولتا تھا قاری باسط کا، کیسی تلاوت کرتا تھا ہاں؟ لیکن اندر خالی تھا، سمجھے؟ تو وہ اہل کان کے لیے تھا۔ وہ چار طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک کہلاتے ہیں اہل کان، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں ان کو قوالی سننا پسند ہے، نعت سننا پسند ہے، تلاوت قرآن سننا پسند ہے، اور ان کو کہیں کہ بھئی آؤ تم خود بھی کرو تو وہ اس طرف نہیں جاتے، سننے سنانے کی حد تک ہیں بس۔ وہ لوگ ہیں اہل کان، ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعت خوان بنا دیے، قوال بنا دیے، قرآ حضرات بنا دیے، یہ قرأت کرتے رہتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، مست ہوتے رہتے ہیں۔ نعت خوانی کرتے رہتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، پیسے نکالتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہل زبان، وہ کہتے ہیں کہ سننے میں اتنا مزہ نہیں ہے، جب تک اپنی زبان سے کچھ نہ کریں تو کیا فائدہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت بنا دیے، انہوں نے ان کو ورد و وظائف میں لگایا، وہ ورد و وظائف میں مست ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کان، اہل زبان کے علاوہ اہل دل بنائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کان سے سننا، کیا زبان سے کرنا، جب تک دل اللہ اللہ نہ کرے بیکار ہے۔ جب تک دل اللہ اللہ نہ کرے تو اس وقت بیکار ہے۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل طریقت بنا دیے، تو اہل طریقت نے ان کے دلوں میں اللہ کا نام بسایا، ان کے دل اللہ اللہ میں مصروف ہیں، وہ اسی میں مست ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل نظر بنائے، وہ اہل نظر یہ کہتے ہیں کیا کان سے سننا اور زبان سے کرنا اور دل سے کرنا، جب تک اس کو دیکھے نا تو بیکار ہے نا۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فنا بقا لقا والے بنا دیے، وہ ان کو دیدار تک پہنچا دیتے ہیں، بس وہ اس دیدار میں ہی مست ہیں، دیدار میں ہی مست ہیں۔ اس کے بعد زمانہ جو ہے پورا ہو گیا، زمانہ اہل کان کو قوال مل گئے، نعت خوان مل گئے، قاری مل گئے، اہل زبان کو کامل شریعت مل گئے، ورد و وظائف والے، اہل دل کو اہل طریقت مل گئے، انہوں نے ان کو اللہ اللہ میں لگایا، اہل نظر کو فنا بقا لقا والے مل گئے، انہوں نے ان کو اللہ کے دیدار تک پہنچایا۔ اب یہ پھر زمانہ آ گیا، دیدار کر کے بھی چین نہ آئے تو پھر کیا کروں؟ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار گوہر شاہی کو بھیج دیا۔ وہ اہل کان، اہل زبان، اہل دل، اہل نظر، یہ ہوں گے اہل گوہر۔ کیوں جی؟ بس اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ کل جو ہے پہلی طاق رات ہے نا؟ تو کل جو ہے دھماکہ خیز گفتگو ہوگی، کل پہلی طاق رات۔ کیا خبر وہ لیلۃ القدر ہو، ہمیں تو پتہ نہیں۔ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوگی، غلط ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا پڑی تھی ان کو پاکستان بنگلہ دیش بنانے کی، اب 3 نام لینے پڑتے ہیں۔ ایک ہی رہتا تو آج کہتے بھائی ہندوستان کے لوگ،
آپ کہتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اب کشمیر آزاد ہو گیا تو پھر کہیں گے پھر کشمیر کے لوگ نہیں، تو وہ ایک ہی رہتا تو اچھا رہتا، بولنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، سب بھائی بھائی بن کے رہتے. خیر، یہاں کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. سارے مولویوں نے یہ بتا رکھا ہے اور یہ غلط ہے. پوچھو کیوں غلط ہے؟ او بھائی، اگر 27ویں شب ہی لیلۃ القدر شب قدر ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں فرماتے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو؟ تلاش تو تب کی جاتی ہے جب پتہ نہ ہو کہ کہاں ہے. تلاش کب کی جاتی ہے؟ ہاں، تو اگر 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں فرماتے اعتکاف کرو؟ اچھا بھائی، اگر تم کو پتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے تو پھر اعتکاف میں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کیوں بھائی؟ تو یہ مولویوں نے تمہیں غلط جو ہے نا ٹوپی پہنائی ہے، چونا لگایا ہے کہ بھائی 27ویں شب. قرآن شریف بھی ختم کرتے ہیں 27ویں شب. یہ کوئی بات ہے یار؟ یا تو پھر اعتکاف میں بیٹھنا چھوڑ دو. جب تم کو پتا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے تو پھر اعتکاف میں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ بھئی آپ نے آلریڈی جب ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ 27ویں شب قدر ہے تو پھر اعتکاف میں کیوں بیٹھ رہے ہو تم؟ اعتکاف میں تو بیٹھا اس لیے جاتا ہے کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں کوئی بھی شب قدر ہو، ان 5 میں تو ہمیں مل جائے، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، مس نہ ہو. تو کل جو ہے وہ پہلی طاق رات ہے. کیا خبر کل شب قدر ہو؟ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے اور 29 بھی ہو سکتی ہے. سعودی عرب والے تو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ بھئی 30واں روزہ جو ہے جمعرات کو ہے تو عید جو ہے جمعے کو ہو رہی ہے، تو ان کو یہ گمان ہے کہ بھئی جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا اگر عید جمعے کے دن ہو تو اس کے لیے بھاری ہوتا ہے، لہٰذا وہ اوائڈ کرتے ہیں. بھلے 28 روزے ہوئے وہ کہتے ہیں چلو جی عید کر لو فوراً جلدی سے، ایسا نہیں ہو کہ صدر مملکت کے ہی باجا بج جائے. لیکن اگر آپ نے چاند میں گڑبڑ کی تو نہ روزہ درست ہوگا نہ لیلۃ القدر آپ کو ملے گی. صاف بات ہے. کیوں بھائی؟ ہاں، 29 بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر جو ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے اور 29 بھی ہو سکتی ہے. کبھی 23 ہوئی ہے، کبھی 25 ہوئی ہے، کبھی 27 ہوئی ہے، کبھی 29 ہوئی ہے نا بھائی؟ اچھا، اب تھوڑا سا اس کو شارٹ لسٹ کریں. 25 کو جشن ریاض ہوتا ہے، 27 کو یوم غیبت ہے. تو یہ 2 اہم دن ہیں. یہ ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، 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 لا الہ الا اللہ
ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک بفضلک بکرمک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین شبد میں آخر ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہاں امن مہاجن کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو اچھی جگہ لے جائے۔